NLP is It stands for Neuro Linguistic Programming. कुछ दिन पहले मेरा बच्चा ऐसी कैंची चला रहा था कि हम दोनों मियाँ बीवी के बीच में उसने कैंची और तेज चलाना शुरू कर दी, तो कह रहा आपकी लड़ाई होगी। आप उन लोगों को हेल्प आउट कर सकते हो उनके नेगेटिव इमोशंस को लेट गो करने में। आई वॉज एन अंडर कॉन्फिडेंट गर्ल, एंजाइटी और डिप्रेशन से भी मैं गुजरी। NLP वॉज समथिंग अ सनराइज फॉर मी। अच्छे प्रॉब्लम्स चूज करना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हर इंसान इंटरवेंशंस को रिस्पॉन्ड भी डिफरेंटली करता है। कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, हाउ डू दे प्ले रोल इन योर कोचिंग? जितने भी सिस्टम्स मौजूद हैं इस वक्त वो सब अनकॉन्शियस माइंड रेगुलेट कर रहा है। बिकॉज एक तरफ ये इन्फॉर्मेशन है कि मेरा बच्चा भूखा है और दूसरी तरफ इन्फॉर्मेशन है कि दूसरे बच्चे भी दुनिया में बहुत सारे हैं जो भूखे हैं। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे मेरे बच्चे के साथ इमोशंस हैं। जब किसी भी इन्फॉर्मेशन के साथ इमोशंस जुड़ जाएं तो उस चीज के लिए आपको एफर्ट्स नहीं पुट करनी पड़ेंगी। जब आप ये जान जाते हो ना कि आपका अनकॉन्शियस माइंड किस तरीके से काम करता है, जिंदगी में हर वो चीज अचीव कर सकते हो जो आप एक्चुअली चाहते हो। जब मुझे NLP का पता चला, आई वॉज गोइंग थ्रू सर्टन फाइनेंशियल क्राइसिस। पहला लेवल 1.5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट है। आई वॉज डूइंग अ जॉब। छोटा बेटा वो उस वक्त 4 महीने का था और उसके लिए जो वो दूध पीता था वो खरीदने के भी पैसे नहीं थे। आई वॉज गोइंग थ्रू दैट काइंड ऑफ फाइनेंशियल क्रंच। मैंने कर लिया NLP। What about the 9 to 5 professional who wants to switch या who wants to excel in career? उसके लिए NLP कैसे हेल्पफुल हो सकता है? सो दुनिया में जो भी चीज आपका मसला है सिर्फ 4 चीजों की वजह से, तो कितना इम्पॉर्टेंट है कि आप जब अपने ऊपर काम करते हो तो कहीं ना कहीं आपके एंसेस्टर्स आप पे बड़ा प्राउड होंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, फहद हेयर विद अनदर एपिसोड। और आज का जो एपिसोड है वो बड़ा स्पेशल है क्योंकि पहली दफ़ा आई एम गोइंग ऑनलाइन विद अ क्लाइंट फ्रॉम अक्रॉस द बाउंड्रीज़। और ये जो गेस्ट हैं बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, बड़ी स्पेशल हैं क्योंकि शी इज़ बिन माई कॉलीग, शी इज़ बिन माई बैचमेट फ्रॉम द NLP न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग प्रोग्राम जो हमने किया था। ये सीनियर हैं कुछ मुझसे और ये ट्रेन भी करती हैं, ट्रेन द ट्रेनर वाला एलिमेंट है। मैं सिर्फ एक प्रैक्टिशनर, मैंने कुछ कोर्सेज़ किए थे और उसको प्रैक्टिस मैंने नहीं किया, लेकिन फॉर्मली प्रैक्टिस नहीं किया, बट मेरे फिटनेस कोचिंग में बहुत हेल्प की है उस सारी लर्निंग्स ने। क्योंकि NLP इज़ ऑल अबाउट न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। ये नाम से ज़ाहिर है कि आपके न्यूरोलॉजिकल प्रोग्रामिंग जो होती है, जो आपके बचपन से, जो आपके पैदाइश से हो रही होती है, आपकी सराउंडिंग्स में, एनवायरनमेंट में, फैमिली में, उसको किस तरह रीप्रोग्राम किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ दिन पहले मेरा बच्चा ऐसी कैंची चला रहा था तो एकदम से मजाक में आके हम दोनों मियाँ बीवी के बीच में उसने कैंची और तेज़ चलाना शुरू कर दी। तो हमने कहा क्या कर रहा हो? तो कह रहा आपकी लड़ाई होगी। तो ये बेसिकली हमारे घर में हमारे अम्मा अब्बा सबसे ही हुआ था। तो क्योंकि कुछ दिन पहले लड़ाई हुई थी, हमने सुलह कर ली थी, तो उसके मज़े आ गए। तो उसने कहा यार मैं तुम्हारी लड़ाई कराऊंगा आपकी। वो मजाक हमारा चलता रहता है घर में। तो ये NLP है। ये बेसिकली ये रीप्रोग्राम करना पड़ता है। इसी तरह फिटनेस कोचिंग में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे बतानी पड़ती हैं लोगों को कि भाई आप जो न्यूट्रिशन में जो ब्लंडर कर रहे हैं वो क्यों गलत है, क्यों जो तेल में डूबे हुए खाने खा रहे हैं क्यों गलत हैं, मसल बनाना क्यों ज़रूरी है। ये सारा रीप्रोग्रामिंग है। नैरेटिव चेंज करना बहुत ज़रूरी होता है। तो रबाब बेसिकली ट्रेन द ट्रेनर वाले प्रोग्राम में हैं और ये बेसिकली ट्रेन करती हैं। ये प्रैक्टिशनर्स को ग्रेजुएट कराती हैं। इनके प्रोग्राम में लोग आते हैं, सीखते हैं NLP के बारे में और फिर वो आगे कोच बन के निकलते हैं, लाइफ कोचेस बन के निकलते हैं, फिटनेस कोचेस बन के निकलते हैं। बिकॉज एवरीथिंग हैज़ टू डू विद मेंटल कैपेसिटीज़, मेंटल फ्रेमवर्क्स को चेंज करना होता है। तो इनके पास बहुत सारी नॉलेज है, बहुत सारे इंसाइट्स हैं। इनकी अपनी पर्सनल स्टोरी भी बहुत ज़बरदस्त है, पर्सनल जर्नी बहुत अच्छा है। तो हम इनसे बात करेंगे आज और वेलकम करते हैं रबाब। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच फहद फॉर हैविंग मी। नहीं, आई एम सो एक्साइटेड टू हैव यू और आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि आप इस्लामाबाद बेस्ड हैं और थोड़ा सा खर्चा लग रहा था आपको यहाँ बुलाने पे। तो हमने कहा अभी विदाउट खर्चा देखते हैं कितना काम हम कर सकते हैं। थोड़े बहुत खर्चा करके फिर आपको बुलाएंगे और वील हैव यू लाइव एज़ वेल, या फिर मेरा कभी वहाँ आना होगा तो हम ज़रूर बैठेंगे। आप मुझे बताएं, देखें NLP ने मेरी ज़िंदगी तो चेंज की है, ठीक है। मैं हमेशा से बहुत ज़्यादा पर्सनल डेवलपमेंट, प्रोफेशनल डेवलपमेंट में रहा हूँ। किताबें पढ़ने का हमेशा से मुझे शौक़ रहा है। शादी से पहले जब जॉब लगी थी, फिर शादी हुई, फिर लाइफ में बहुत सारे स्पीड ब्रेकर्स आए, अप्स एंड डाउन्स आए। लेकिन मैंने बुक्स अगर ना पढ़ता तो शायद मेरी शादी भी ना रहती और शायद मेरी जॉब्स भी ना रहती उस ज़माने में, और मैं इतना जज्बाती आदमी हुआ करता था। तो मेरे काफ़ी चीज़ें चेंज हुई लाइफ में, अल्लाह का शुक्र है। और इसी दौरान मुझे एक बंदे ने अप्रोच किया NLP प्रोग्राम के लिए। फिर मैं NLP के थ्रू गुजरा तो मुझे 2-3 और रेवलेशंस हुई। जब इंटरवेंशंस हुई तो मुझे पता चला कि यार किस तरह, फिर दूसरे लोगों के साथ बैठ के उनकी स्टोरी सुनी तो पता चला कि यार मैं अकेला नहीं हूँ, ठीक है।
تو یہ پروگرام کس طرح ہیلپ کرتا ہے؟ مجھے تو پتہ ہے میری کس طرح ہیلپ کی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں آپ کے جو کلائنٹس ہیں یا آپ سے جو ٹرانسفارمیشنس کر کے نکلے ہیں لوگ، میں بھی بیچ میں ظاہر ہے آئی کین واؤچ فار دیٹ، آپ کی اپنی پرسنل جرنیز، آپ کے کلائنٹس کی پرسنل جرنیز، ہاؤ ڈز دا پروسیس گو اباؤٹ، NLP ہے کیا اس کا بیک گراؤنڈ ہے؟ آل ٹو یو ناؤ. تھینک یو سو مچ. بہت سارے سوال آپ نے ایک ساتھ پوچھے. سو اس کو میں اسٹارٹ کروں گی ایز اے جرنی، میری اپنی کیسے اسٹارٹ ہوئی NLP کی، کیسے مجھے پتہ چلا NLP کا، اور اس ٹریننگ سے مجھے کیا فائدہ ہوا. آف کورس جب آپ خود ایک چیز سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو پھر آپ دوسروں کو بھی اس چیز میں شامل کر سکتے ہیں. سو NLP کے بارے میں نے ایک فلائر دیکھا ایک دن کہ ایک ٹریننگ آفر ہو رہی ہے، اور اس کے اندر NLP کے بارے میں ٹو بی آنیسٹ مجھے کوئی بھی انفارمیشن نہیں تھی، اتنا بھی نہیں کہ مجھے NLP کی ایبریویشن بھی پتہ ہو کہ اٹ اسٹینڈس فار نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ. اس کے اندر چونکہ میں ایک سائیکالوجسٹ بھی ہوں، اور اس فلائر کے اندر ایک چیز تھی ٹائم لائن تھراپی. جب تھراپی کا ورڈ میں نے دیکھا تو میں نے کہا اچھا یہ کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے جو شاید مجھے ایز اے سائیکالوجسٹ فائدہ دے سکے. تو میں نے اس کے لیے انفارمیشن لینا شروع کی، کچھ فیس بک، کچھ یوٹیوب، کچھ اور کون سے ادارے ہیں. اس سے پہلے بہت سارے ایسے کورسز بھی کیے کہ پتہ چلا وہ اسکیم تھے، اور ایک یہ بھی تھا کہ اچھا اگر ٹریننگ لیں تو اسکیم نہ ہو جائے ہمارے ساتھ، اور پتہ نہ ہو کہ وہ جو ادارہ جس میں سائن اپ کری ہوں وہ ایگزسٹ بھی کرتا ہے یا نہیں. کچھ اس طرح کی چیزیں پاس میں ہوئیں. سو اس بار جب میں ٹریننگ لینے لگی تو میں نے ٹائم لائن تھراپی کو تھوڑا سا پڑھا، اور مجھے پتہ چلا کہ یہ ایک ایسی انٹرونشن ہے جس کے تھرو آپ کام کر سکتے ہو دوسروں کے ساتھ، اور آپ ان لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہو ان کے نیگیٹو ایموشنز کو لیٹ گو کرنے میں، ریزالو کرنے میں، ڈیمیج پاسٹ کو ریکور کرنے میں. سو ایز اے سائیکالوجسٹ مجھے یہ چیز اتنی اٹریکٹیو لگی کہ اگر آپ کسی بھی ڈس آرڈر کے اندر، فار انسٹنس ڈپریشن ہے، اس کے اندر سے اگر نیگیٹو ایموشن یعنی سیڈنس کو نکال دیا جائے تو پیچھے کیا بچتا ہے؟ ٹھیک ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح سے اگر بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے، بائی پولر ڈس آرڈر ہے، اور جو بھی ڈس آرڈرز ہیں ان کے اندر سے اگر نیگیٹو ایموشنز کو ڈیفیوز کر دیا جائے تو پھر اس چیلنج کو ٹھیک کرنا بہت آسان ہے. تو دس واز اونلی دا اٹریکشن وین آئی سائن اپ فار NLP. NLP کرنے سے پہلے آئی واز آلسو گوئنگ تھرو، جس طرح سے آپ نے شیئر کیا کہ یو ور اے کوائٹ ایموشنل پرسن، آپ نے بکس پڑھی، نالج نے آپ کو، سیلف اویئرنیس نے آپ کو بڑا ہیلپ آؤٹ کیا. میں یہ کہوں گی کہ NLP واز سم تھنگ جسے کہتے ہیں کہ اے سن رائز فار می، اے نیو سن رائز. میری پرسنالٹی NLP کرنے سے پہلے بالکل مختلف تھی. آئی واز این انڈر کانفیڈنٹ گرل اس لیے کہہ رہی ہوں کہ آج سے 8 سال پہلے کی بات ہے. ٹھیک ہے. سو میں اس طرح کی انسان تھی کہ جس کے کانفیڈنس بالکل بھی نہیں تھا، اور انزائٹی اور ڈپریشن سے بھی میں گزری زندگی میں، اور بہت ڈیپ روٹیڈ ڈپریشن تھا، اور سالوں تک میں نے اس چیز سے جو ہے وہ اسٹرگل کیا. سو مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ جو ٹریننگ ہے یا یہ جو کورس ہے، اس کے کرنے کے بعد مجھے خود اپنے انڈیویژول لیول پہ اتنی بڑی ٹرانسفارمیشن ملنے والی ہے. میں صرف اس کو ایز اے کورس لے رہی تھی، جس طرح سے ہم نے ایک ڈگری لی، اس میں ہم نے کچھ کورسز پڑھے، تھیوریز پڑھی، ہم نے ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس پڑھے. اسی طرح سے یہاں پہ بھی کچھ پڑھ لیا جائے گا، کچھ نالج مل جائے گا، اس نالج کو پروفیشن میں یوٹیلائز کیا جائے گا. NLP واز سم تھنگ وچ چینج مائی لائف، یا میں یوں کہوں گی کہ میں نے اپنے آپ کو چینج کیا تھرو دا ہیلپ آف NLP. سب سے بڑی چیز جو ہے وہ سیلف اویئرنیس ہے، اور جہاں پہ آپ اپنے آپ کو اسپاٹ کر پاتے ہو کہ ویئر یو آر ایکچولی گوئنگ رانگ ان یور لائف، اور کس طرح سے آپ چیزوں کو اب فکس کر سکتے ہو. سب سے امپاورنگ چیز جو مجھے NLP میں لگی وہ یہ تھی کہ دا رسپانسبلٹی، یا پھر میں اس کو اگر اور زیادہ سمپلیفائی کر کے اگر بتاؤں کہ زندگی میں چیزوں کے مطلب چینج ہونے لگے. ورڈ رسپانسبلٹی کی ایگزامپل اگر اٹھا لیں تو یہ میرے لیے ایک برڈن اور بوجھ تھا. جس طرح سے ہم اکثر زندگی میں کہتے ہیں نا، اچھا چلو ایک اور نئی رسپانسبلٹی، ایک اور نیا کام پڑ گیا، اچھا اب اس کو بھی دیکھنا پڑے گا، اچھا اس کے لیے بھی ہم ذمہ دار ہیں. ٹھیک ہے. سو یہ میرے لیے ایک برڈن تھا.
یہ ورڈ یا رسپانسبلٹی میرے لیے برڈن تھی. NLP کرنے کے بعد مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ یہ میری سب سے بڑی پاور ہے, سب سے بڑی پاور. اگر میں رسپانسبل نہیں ہوں تو میں دنیا کی سب سے بیچاری انسان ہوں, وکٹم ہوں. میں بلیم گیم میں ساری زندگی رہوں گی اور میں کبھی بھی زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتی. So I am responsible for each and everything which has happened in my life, which is going to happen in my life in future, جو اس مومنٹ میں بھی ہو رہا ہے. چاہے وہ میری پرسنل لائف ہو یا کوئی پاسٹ ٹرامیٹک ایونٹس آف لائف ہوں, بے شک ہوئے. ایک بچہ رسپانسبل نہیں ہو سکتا اپنے لائف کے ٹراماز کے لیے اور اپنے لائف کے چیلنجز کے لیے جو بچپن میں اس کے ساتھ ہوا, لیکن آپ نے اس ایونٹ کو جو میننگ دیا, اس سے جو پرسیپشنز بلڈ کیے, وہ ساری آپ کی رسپانسبلٹی ہے. ہاؤ اٹ از افیکٹنگ یو پازیٹیولی اور نیگیٹیولی, یہ سب آپ ہی کے ہاتھ میں ہے. اور جب میں اویئر ہوئی اس کے بارے میں تو پھر میں نے چیزوں کو مختلف میننگ دینا شروع کیے, ان ایونٹس آف لائف کو, اور ان سے مختلف فیلنگز ڈیولپ کیں, ان سے میں نے مختلف ایموشنز ڈیولپ کیے اور مختلف لرننگس کو ڈیولپ کیا. اور اس طرح سے لائف کا اینگل بدلنے لگا, ہر چیز کو میں نے ڈفرینٹ اینگل سے دیکھا. سو سب سے بڑی یہ امپاورمنٹ تھی کہ ویئر آئی بیکم رسپانسبل. ہم کئی بار زندگی میں کہہ دیتے کہ بڑا آسان ہے یہ کہنا کہ اچھا جی حکومت جو ہے وہ کیپیبل نہیں ہے, پاکستان میں یہ مسائل ہیں, ابو نے یہ نہیں کیا, یا فلاں نے مجھے یہ کہا تھا یہ سبجیکٹ پڑھنے کے لیے, امی نے ان چیزوں کو دھیان نہیں دیا, بھائی نے بھی یہ کہہ دیا, جی جس شہر میں رہ رہے ہیں اس کے یہ مسئلے ہیں. بلیم کر دینا بڑا آسان ہے, لیکن NLP کرنے کے بعد مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ میری امپاورمنٹ میری ذمہ داری ہے, میرے ایموشنز میری ذمہ داری ہیں, میرا اچھا محسوس کرنا میری ذمہ داری ہے, میرا برا فیل کرنا بھی میری ذمہ داری ہے. میرا پیس, میرا سکون زندگی کا اور جو بھی چیز جو مجھے خوشی دیتی ہے اس کو اچیو کرنا, اپنے ڈریمز, گولز, آبجیکٹیوز, چاہے وہ میرے ریلیشن شپ گولز ہوں, چاہے وہ میرے اکیڈیمک گولز ہوں, چاہے وہ میرے پروفیشنل گولز ہوں, یہ ہر چیز میری اپنی پرسنل ذمہ داری ہے. میں کسی بھی چیز کو بلیم نہیں کر سکتی اس کے لیے, اور اگر میں بلیم کرتی ہوں تو وہاں پہ بھی پھر میں ہی ذمہ دار ہوں. ٹھیک ہے. سو ذمہ داری سب سے بڑی پاور مجھے لگی, اور اس کو یوٹیلائز کرتے ہوئے I changed my life inside out. I am entirely changed person جو آج سے 8-9 سال پہلے میں ہوا کرتی تھی, اور بہت کچھ چینجز میں نے اپنے اندر فیل کیے. اسٹل آئی فیل لائک کہ مجھے ابھی بھی اپنے اوپر اور کام کرنا ہے. اور جب آپ سیلف اویئر ہوتے ہو نا تو پھر آپ کو زیادہ اس چیز کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ کہاں آپ غلط جا رہے ہو. ابھی بھی ایسا ٹائم آتا ہے کہ ہم کئی بار کسی ہاں یہ لائٹ چلے گی تو یہ جی یہ تو ہے پاکستان کا ایشو ہے, سو آپ جنرلائز کر رہے ہو, ایک دم سے آپ اپنے آپ کو اسپاٹ کر لیتے ہو. سو یہ سیلف اویئرنیس ہونا بھی بڑی امپورٹنٹ ہے, اور ایک دم سے اپنی لنگوسٹکس کو کس طرح سے آپ بہتر کر لیتے ہو ود ان اے نینو سیکنڈ. سو دس از آل ڈیو ٹو دس ٹرانسفارمیٹیو جرنی جس سے میں گزری. NLP جس طرح سے میں نے بتایا کہ میں نے صرف اس لیے کیا تھا کہ میں اپنے پروفیشن میں اس کو انکلکیٹ کروں گی ایز اے سائیکالوجسٹ. جن لوگوں کے ساتھ میں سیشنز کر رہی ہوں اور ان کے ساتھ میں اچھے طریقے سے اور ٹولز اینڈ ٹیکنیکس میرے پاس آ جائیں گے. مجھے نہیں پتہ تھا کہ یہ جرنی جو ہے مجھے اتنی دور لے کے جائے گی کہ میں ایک دن NLP پریکٹیشنر, پھر اس کے بعد ماسٹر پریکٹیشنر, پھر اس کے بعد ہپنوسس میں ماسٹر پریکٹیشنر فرام NGH, فرام ABH بھی بنوں گی. پھر اس کے بعد میں نے ٹرینر بھی بننا. اس وقت مجھے اس چیز کا آئیڈیا نہیں تھا. پھر نہ صرف NLP میں بلکہ ٹائم لائن تھیراپی میں بھی ٹرینر بننا. اور پھر آج وہ ٹائم ہے کہ وی ہیو ڈن ود 17 بیچز آف NLP فرام آرسن. سو اور ابھی بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی بہت سارے اور پہاڑ ہیں جن کو چڑھنا رہتا ہے. سو یا دس از ایکچولی مائی جرنی. زبردست رباب, تھینک یو ویری مچ فار دیٹ, فار لیٹنگ اس گو تھرو دیٹ جرنی. میرے پاس کچھ بڑے اچھے چیلنجز تھے. آئی آلویز ہیڈ گڈ پرابلمس ٹو سالو. ابھی بھی اللہ کا شکر ہے گڈ پرابلمز ہی ہوتے ہیں. آئی چوز مائی پرابلمز, جو آپ سے دیکھا نا کہ
دیٹس یور رسپانسبلٹی. تو اچھے پرابلمس چوز کرنا بھی آپ کی رسپانسبلٹی ہے, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ سولوشنس دیکھتے رہتے ہیں لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ یار پرابلمس کس طرح کی ہیں ہمارے پاس. جیسے ہم کراچی کی لینگویج میں بہت دفعہ نا ہم جو بات کر رہے ہوتے ہیں ہم ٹچی پرابلمس بولتے ہیں کہ یار یہ وہ پرابلمس ہیں جن کا کوئی سر پیر نہیں ہے, یہ کیوں ہیں, یہ تمہاری انرجی ضائع کر رہے ہیں. پرابلمس بھی اچھی ہونی چاہیے. فار ایگزامپل مجھے اس انٹرپرینورل جرنی میں کتنے لوگ چاہیے, کس طرح کے لوگ چاہیے, مجھے ہائرنگ کے لیے کس طرح کی پروفائلس چاہیے, مجھے کس ایریا میں کس ایونیو میں گرو کرنا ہے, یہ بہت ساری چیزیں دے آر گڈ پرابلمس ٹو سالو اینڈ دے ول آلویز بی ہیئر. ٹھیک ہے, تو یو آلویز ہیو ٹو چوز یور ہارٹ, چوز یور اسٹرگل. تو میں نے اس زمانے میں مجھے کچھ فیملیل ایشوز بھی تھے, جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ میری شادی میں بھی اپس اینڈ ڈاؤنس کافی آئے. 9 to 5 پروفیشن میں بھی مجھے کافی سارے چیلنجز آ رہے تھے. تو الحمدللہ میں نے تقریباً کوئی 2019 میں جب وہ جرنی اسٹارٹ کی تھی تو آئی واز ایبل ٹو سوئچ فرام 9 to 5 ان 2021. اسٹل آئی ٹک 2 to 3 years ٹو لیٹ دیٹ فیئر گو اوے. ایک دم سے نہیں گیا, لیکن بہت دفعہ مجھے ایک چیلنج یہ لگتا ہے کہ جب بھی کوئی بھی بندہ, میں فٹنس کوچنگ کی بات کر لیں یا کسی بھی مینٹل ہیلتھ کوچنگ کی بات کر لیں, ہمیں یہ لگتا ہے, یا پھر MBA کی بات کر لیں, کوئی بھی ڈگری لے کے ہمیں لگتا ہے کہ ہم عالم فاضل ہو گئے ہیں. لیکن جیسے آپ نے کیا 10 سال پہلے, 9 سال پہلے آپ نے کیا, اور پھر میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ ہر بیچ میں ایز اے پارٹیسپینٹ بھی ہوتی تھیں اس کے بعد. مطلب 8-10 سال آپ کنسسٹنٹ رہی ہیں, ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ایک دفعہ کر لیا. مجھے اصل میں نا بہت سارے کوچز سے شکایت رہی ہے, کافی لوگوں میں جانتا بھی ہوں, کافی لوگوں میں ویسے بھی دیکھتا ہوں گلوبلی, کہ بھائی ایک پرچہ ہاتھ میں آ جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم لائف کوچ ہیں. لائف کوچ کی جو ڈیفینیشن ہے نا میرے مطابق بہت بڑی ہے, اور یہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. NLP کو لے کے کافی لوگوں نے اس کو جب لیبل کرتے ہیں ایز اے سوڈو سائنس, ایز الٹی سیدھی چیزیں, تو مجھے لگتا ہے کہ اس کا بہت بڑا ایک جو فیکٹر آتا ہے نا, بہت بڑی رسپانسبلٹی آتی ہے ان کوچز پہ جو پریکٹس کر رہے ہیں. وہ کافی زیادہ دے ٹینڈ ٹو ڈسوسیٹ دیم سیلز فرام دا ریالٹی. ایک دم سے چیزیں چینج نہیں ہوتی, ایک دم سے چینج نہیں آتا, بٹ چینج اسپارک ہو سکتا ہے ایک دم سے. جیسے میں نے کچھ انٹروینشن میں چینج اسپارک ہوا تھا, مجھے سمجھ میں آیا. فار ایگزامپل ایک انٹروینشن مجھے پتہ چلا کہ یار آئی ہیو ٹو چینج مائی تھاٹس, بٹ بفور دیٹ آئی ہیو ٹو چینج مائی انوائرمنٹ. اب انوائرمنٹ چینج کرنا ایک دم سے نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل کچھ چیزیں تھیں, جیسے آئی ول بی ویری ووکل, آئی ول بی ویری اوپن, کیونکہ الحمدللہ میں نے 10-11 سال جوائنٹ فیملی سسٹم میں گزارے. ٹھیک ہے, لیکن کچھ لمیٹیشنز آ رہی تھیں. ڈیفینیٹلی میری فیملی گرو کر رہی تھی. آئی ہیڈ ٹو میک مائی اون کلچر, آئی ہیڈ ٹو بلڈ مائی اون فیملی, جس میں ڈیفینیٹلی میرے ایک فیملی کے اپنے پریشرس تھے, میری جاب کے اپنے پریشرس تھے. بٹ دیٹ واز دا فرسٹ ٹائم آئی ریئلائز کہ یار آئی ہیو ٹو چینج مائی انوائرمنٹ. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ فیملی والوں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنا کلچر کس طرح ڈیولپ کر رہے ہو. تو وہ مجھے بڑا ہیلپ ہوا, لیکن اگین 3 سال لگے. جاب چھوڑنے میں مجھے 3 سال لگے, لیکن اس کے بیچ میں نے کافی ساری اسٹوریز اور دیکھی, کافی سارے لوگوں کے ساتھ اور کیا, کام کیا, کانشیسلی لوگوں کو چوز کرنا شروع کیا کہ کن لوگوں سے مجھے بات کرنی چاہیے. یہ بھی میرا ایک ڈیسیجن تھا, جیسے آپ نے کہا کہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے. تو ڈونٹ یو تھنک کہ اس طرح کی, کیونکہ دیکھیں میں چاہتا ہوں کہ ہم جب بھی کسی سرٹیفکیشن میں جائیں یا جب بھی کسی اس طرح کی اسٹڈیز میں جائیں یا کورس میں انرول کریں, تو آلویز وی ہیو ٹو ہیو ان مائنڈ کہ وی آر گوئنگ ٹو چینج آر لائفس فرام دس ویری پوائنٹ ٹل دی اینڈ آف آر لائفز. ایسا کچھ نہیں ہوتا. میں اکثر اپنی فٹنس کوچنگ میں بھی لوگوں کو بات کرتا ہوں کہ یار ایسا نہیں, کوئی ڈراسٹک چینج نہیں آئے گا آپ کی لائف میں کہ یار ایک دم چینج ہو جائیں گے, آپ کی لائف چینج ہو جائے گی. نہیں, آپ کی تھاٹ پروسیس چینج ہوگا. ایک دفعہ تھاٹ پروسیس چینج ہو گیا تو آپ کی لائف میں آہستہ آہستہ, بیکاز یور لائف ہیز ٹو ڈو ود ادر لائفز ایز ویل. آپ کا تھاٹ پروسیس چینج ہوا ہے, آپ کے ساتھ سب کا نہیں ہوا, آپ کا ہوا ہے. اب آپ کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ اس کی ذمہ داری آپ لے کے آہستہ آہستہ کس طرح آپ کو مینٹل کیپیسٹیز یوز کرتے ہوئے اپنے فیور میں چیزوں کو لے کر آنا ہے, صبر سے کام لینا ہے. تو تھوڑا سا میں چاہوں گا آپ سے کہ آپ ان کچھ ایسی پریکٹسز پہ نظر ڈالیں جو کہ آپ چاہتی ہیں کہ جو بھی پریکٹیشنرز ہیں ان کو کس طرح کے ویلیوز, کس طرح کے ایتھکس کے ساتھ کام کرنا چاہیے, تاکہ ان کا جو کام ہو وہ فار فیچڈ ہو, اس کا لانگ ٹرم امپیکٹ ہو گلوبلی. پلیز. سو پہلی یہ چیز جو آپ نے بھی ہائی لائٹ کی کہ دیر آر سرٹن پیپل جو کہ ٹریننگ میں آتے تو ہیں, لیکن انہوں نے صرف ایک بار ٹریننگ اٹینڈ کی, سرٹیفیکیشن لی, اس کو ڈسپلے کیا سوشل میڈیا پہ اور دوسری جگہوں پہ بھی جہاں جہاں وہ اس کو شو کیس کر سکتے ہیں, اور پھر اس کے بعد وہ ان پریکٹسز کے ساتھ اٹیچ نہیں رہتے. میں نے تقریباً NLP پریکٹیشنر کو 13 بار ریوائز کیا صرف, اور ہر بار جس طرح سے ہر کتاب کو آپ جتنی بار پڑھتے ہیں آپ کو لگتا ہے آپ پہلی بار پڑھیں, بالکل اسی طرح سے NLP جتنی بار میں نے اٹینڈ کیا ہر بار مجھے ایسا لگا کہ میں پہلی بار کر رہی ہوں, اور مجھے بہت کچھ نیا
सुनने को और समझने को मिलता था. ऑल्सो जब इंटरवेंशंस कराई जा रही होती हैं और उन्हीं बैच मेंबर्स और वही सब लोग जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वही वॉलंटियर कर रहे होते हैं, सो हर इंडिविजुअल डिफरेंट है और हर इंसान का पास्ट डिफरेंट है, उसकी मेमोरीज डिफरेंट है, उसके परसेप्शन डिफरेंट हैं, उसके चैलेंजेस डिफरेंट हैं. तो हर इंसान इंटरवेंशंस को रिस्पॉन्ड भी डिफरेंटली करता है. सो जितनी बार आप रिवाइज़ करते हैं, आप ज़्यादा लोगों के साथ आपको एक तो एक्सपोजर मिलता है, आप ये समझ पाते हैं कि मुख्तलिफ लोग विद मुख्तलिफ काइंड ऑफ बैकग्राउंड्स किस तरह से वो रिस्पॉन्ड करते हैं इंटरवेंशंस को, और किस तरह से हम डिफरेंट चैलेंजेस के साथ एक ही इंटरवेंशन को मुख्तलिफ तरीके से कैसे रन कर सकते हैं. सो उसमें आपकी बड़ी लर्निंग होती है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो है उस ट्रेनिंग को एटलीस्ट कई बार उसको रिवाइज करें और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझें. सेकेंडली, एक चीज़ जो आपने बड़ी खूबसूरत बोली और उसको मैं आगे लेके चलूँगी कि इट इज़ नॉट डू टू प्रोसेस, इट इज़ अ डू विद प्रोसेस. ठीक है. सो ऐसा नहीं है कि NLP करने के बाद दूध की नहरें बहने लगेंगी और आपकी ज़िंदगी जो है वो आप सुबह उठेंगे और सब कुछ बदल चुका होगा, आपका एनवायरनमेंट, आपके लोग वो आपसे डिफरेंट तरीके से बात कर रहे होंगे और क्योंकि अब आपने NLP कर लिया. ऐसी कोई बात नहीं है. ठीक है. सो NLP की मिसाल बिल्कुल ऐसी ही है कि आप कोई भी मशीन ख़रीद के लाते हो, फॉर इंस्टेंस फूड फैक्ट्री घर पे लाते हो और आप लाने के बाद आपने उसमें फॉर इंस्टेंस 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और आप उसको ला के अपने किचन में सजा देते हो और 4 दिन बाद आप कहते हो कि इसके लाने से मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ. तो वाकई कोई फ़ायदा नहीं हुआ. आपको उसको अनपैक करना है, आपने उसका जूसर, ब्लेंडर, ग्राइंडर, मिक्सर, उन सब चीज़ों को इस्तेमाल करना है, अपनी ज़िंदगी को आसान बनाना है और फिर आप कह सकते हो कि हाँ मुझे बहुत फ़ायदा हुआ इसको इस्तेमाल करने का. सो NLP की टूल्स, टेक्निक्स, थेरेपीज़, लिंग्विस्टिक्स, ये सब वो चीज़ें हैं कि जिनको आपने खुद अप्लाई करना है. ठीक है. जिस तरह से मैंने इंट्रोडक्शन में जब मैं बता रही थी कि NLP मैंने किया, तो मैंने उसके अंदर ये कहा कि यूँ कहा जाए कि मैंने अपने आप को चेंज किया थ्रू NLP, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा. NLP किसी को चेंज नहीं करता, कोई कोच किसी को चेंज नहीं करता, कोई ट्रेनर जो कि ट्रेनिंग दे रहा है. कई बार ट्रेनिंग के एंड पे लोग हमें कहते हैं थैंक यू सो मच, आपने हमारी ज़िंदगी बदल दी, और एंड पे मैं कहती हूँ कि आपने अपनी ज़िंदगी खुद बदली. इस ट्रेनिंग में हमने आपको ऐसे ही नहीं बिठाया, आपने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की है, आपने अपना वक्त जो है वो स्पेयर किया है इस ट्रेनिंग के लिए. हमारी ट्रेनिंग्स रात के 8 से 2 बजे तक होती हैं. सो मैं उनको कहती हूँ कि कौन जाग रहा है जहाँ पे सब लोग सो रहे हैं, आप जाग रहे हैं, आप फोकस करें, एफर्ट पुट करें. सो आपने अपनी ज़िंदगी को खुद चेंज किया, हमने तो सिर्फ एक पीस ऑफ नॉलेज आपको दिया. सो NLP से अगर कोई चाहता है कि वो 100% फ़ायदा उठाए और उसको फ़ायदा हो, तो उसको NLP को अपने ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा. उसको NLP को खाना पड़ेगा, पीना पड़ेगा, सोना पड़ेगा, और जिस तरह से सांस आप ले रहे होते हो इस तरह से आपको NLP को अपना लाइफ का पार्ट एंड पार्सल बनाना पड़ेगा. तभी आप कह सकते हैं कि NLP ने आपको फ़ायदे दिया. वरना सिर्फ ट्रेनिंग को एक बार अटेंड कर लेना और फिर उसके बाद एक्सपेक्ट करना कि कुछ बदल जाए, ऐसा मुमकिन नहीं है. सो ज़बरदस्त. हाँ, यही मैं चाह रहा था आपसे कि आपने बड़ा खूबसूरती से उसको कंक्लूड किया क्योंकि यही वो सारी लर्निंग्स हैं जो बेसिकली मैं ग्रेजुएट्स को बता रहा होता हूँ. मुझे यकीन करें, ग्रेजुएट 2011 से तकरीबन कोई भी 14 साल हो गए एज MBA फ्रॉम वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स ऑफ पाकिस्तान, IBA. मुझे अभी तक लगता है मैंने कुछ नहीं किया. सही है. लोग अभी निकल के ग्रेजुएट करके नन्हे नन्हे बच्चे मुझसे पूछ रहे होते हैं, फात भाई लाइफ ख़त्म हो गई है, लाइफ में हमने कुछ किया नहीं है. मैंने कहा उम्र क्या है तुम्हारी? कह रहे 20 साल 19 साल. मैंने कहा भाई मैं इस उम्र में मुझे लग रहा है मैंने कुछ नहीं किया, तुम्हारे पास तो अभी बहुत सारा टाइम है. तो इसीलिए ये जो एक बिलीफ होता है कि यार दिस इज़ दी एंड और अब ये जो चीज़ हमारे पास आ गई है ये हमारी लाइफ बदल देगी, ये बहुत फ्लॉट कॉन्सेप्ट है. जिसके बाद बेसिकली वो कहते हैं ना कि हैप्पीली एवर आफ्टर कभी नहीं होता, वो हम प्रोग्राम इस तरह कर दिए गए. यहाँ भी ये NLP ही है कि वो ये हैप्पीली एवर आफ्टर भी रीप्रोग्राम करने की ज़रूरत है कि यार अब जो काम हुआ है ना इसके बाद असल लाइफ शुरू होगी. अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, अभी तो आपके असल टेस्ट आएंगे. अच्छा, मुझे बताएं कि कॉन्शियस, सब कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, इसका बड़ा झमेला रहता है. और NLP में या किसी भी माइंड साइंस की आप जब भी कोई कोचिंग करते हैं, लोग इसमें फंसे रहते हैं, लोग उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते. तो हाउ डू दे प्ले रोल इन योर कोचिंग? ओके. सो कॉन्सेप्ट्स तो बड़े
جسے کہتے ہیں کہ ہیوی کانسیپٹس ہیں اور اس کو سمجھنے کے لیے بہت سارا ٹائم چاہیے. یٹ میں کوشش پوری کرتی ہوں کہ میں ایک لے مین کی زبان میں اتنا اچھے طریقے سے ایکسپلین کر سکوں کہ سب لوگ اس کے ساتھ کنیکٹ کر سکیں اور ریزونیٹ کر سکیں. دیکھیں این ایل پی جب ہم پڑھتے ہیں یا این ایل پی کی ٹریننگ ہوتی ہے تو ہم ہمیشہ ایک چیز پہ ایمفیسس کرتے ہیں کہ کانشیس مائنڈ اور انکانشیس مائنڈ، ان دونوں چیزوں کو آپ جو ہے وہ یوٹیلائز کریں اور ان پہ ہمارا کام ہوگا. سب کانشیس مائنڈ کو ہم اس وقت استعمال کرتے ہیں یا اس پہ اس وقت ڈیپ روٹیڈ اسٹڈی کرتے ہیں جس وقت ہم ہپنوسس کر رہے ہوتے ہیں، رائٹ؟ سو ابھی اگر آپ سب کانشیس مائنڈ کو اسٹڈی کرنے لگیں گے تو تھوڑا سا کنفیوژن یہ کریٹ کرے گا. ناؤ انڈرسٹینڈنگ واٹ از کانشیس. کانشیس بہت آسان ہے سمجھنا. لائک اس وقت میں آپ کو دیکھ رہی ہوں، سن رہی ہوں، میں اس وقت یہاں پہ جو میرے آس پاس ماحول موجود ہے میں اس کو محسوس کر سکتی ہوں. گرمی ہے، ٹھنڈ ہے، جو بھی ہے میں اس کو فیل کر سکتی ہوں. میں اپنے دماغ میں کوئی چیز سوچ رہی ہوں، کوئی اس وقت اگر ڈیسیژن بناتی ہوں تو دس از آل کانشیس مائنڈ، رائٹ؟ اس پریزنٹ مومنٹ میں جو کچھ بھی کر رہی ہوں کانشیسلی بائی چوائس، رائٹ؟ تو یہ سب کانشیس مائنڈ ریگولیٹ کرتا ہے. اب ہماری جو کانشیس مائنڈ ہے اس کے بیونڈ دیر آر سرٹن تھنگس جو کہ آٹومیٹیکلی ہو رہی ہیں، رائٹ؟ دس از ریگولیٹڈ بائی انکانشیس مائنڈ. پہلی چیز آٹومیٹک کیا ہو رہی ہے، ہمارے جسم میں جتنے سسٹمز ہیں، بلڈ سرکولیٹری سسٹم، ڈائجسٹو سسٹم، کارڈک سسٹم، جتنے بھی سسٹمز موجود ہیں اس وقت وہ سب انکانشیس مائنڈ ریگولیٹ کر رہا ہے، وہ چلا رہا ہے، ہمیں خود سے نہیں کرنے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے اور کیا آٹومیٹیکلی ہو رہا ہے. اور ہمارے دماغ میں جو تھاٹس پاپ اپ ہوتے ہیں، بیٹھے بٹھائے ہمیں پرانے خیال آ جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ یہ خیال کیوں مجھے آ گیا اچانک سے، اتنی پرانی بات کیوں یاد آ گئی. انکانشیس مائنڈ یہ کر رہا ہے. اس کے علاوہ آپ اگر کسی بات کو سن کے جیسا محسوس کرتے ہیں آٹومیٹکلی جو چیز ہوتی ہے، دس از آل ریگولیٹڈ بائی انکانشیس مائنڈ. آپ کے تھاٹس، پرسیپشنس، آئیڈیاز، ڈیسیشنس، یہ سب انکانشیس مائنڈ کریٹ کرتا ہے اور بناتا ہے. آپ کے پیٹرنز جو ہوتے ہیں، آپ کی چوائسیز جو ہوتی ہیں، آپ کی پرسنالٹی، یہ سب انکانشیس مائنڈ خود بخود کرے. جیسے آپ کی سانس چل رہی ہے، جیسے آپ کا ہارٹ جو ہے وہ بیٹ کرے. سو ہر وہ چیز، ایک ایزی فارمولا یہ ہے انکانشیس مائنڈ کو سمجھنے کا کہ ہر وہ چیز جو آٹومیٹیکلی کام کر رہی ہے. اچھا، اب اگر میں آپ کی طرف کوئی بال اچھالوں اور آپ ایک دم سے اپنے ہاتھ سامنے لے کے آؤ اور آپ اس کو بلاک کرو، دس از آلسو اے ریفلیکس، آٹومیٹک response. So this is also regulated by unconscious. میں کسی گرم چیز کو آپ کا ہاتھ لگ جائے، آپ ایک دم سے پیچھے کر بغیر سوچے سمجھے آٹومیٹیکلی، یہ بھی ہمارا انکانشیس مائنڈ کر رہا ہے. سو انکانشیس مائنڈ ہر اس چیز کو ریگولیٹ کرے جو کہ جو خود بخود چل رہی ہے. اب اس کے اندر بڑی سائنس ہے کہ انکانشیس مائنڈ ہے کیا. انکانشیس مائنڈ، دیر از اے فرینڈ آف مائنڈ، وہ کہتے ہیں کہ انکانشیس مائنڈ تو بدھو ہے. اس طرح ہم کہتے ہیں نا لا شعور، یعنی کوئی شعور نہیں ہے اس کے اندر، یہ ایک پیٹرن کو فالو کرے. اگر این او پی کے اندر ہم انکانشیس مائنڈ کے، جس کو ہم پرائم ڈائریکٹیوز آف انکانشیس مائنڈ کہتے ہیں، یا پھر ہم اس کو آسان زبان میں کہہ سکتے ہیں کہ انکانشیس مائنڈ کے کیا فنکشنز ہیں اور اس کی کیا کوالٹیز ہیں، تو ایک بڑی زبردست کوالٹی انکانشیس مائنڈ کی یہ ہے کہ یہ نو کو بالکل بھی پروسیس نہیں کر پاتا. ٹھیک ہے، اگر میں آپ سے کہتی ہوں، ایک بڑی عام فہم سی اگزامپل ہے کہ ڈونٹ تھنک آف اے پنک ایلیفینٹ، تو آپ کے دماغ میں پنک ایلیفینٹ آ جائے گا. ڈونٹ کا کوئی امیج نہیں ہے، اور ہمارا دماغ ہر چیز کو تصویروں کی فارم میں سیو کرتا ہے، رائٹ؟ سو میں کہوں گی ایپل، تو ایپل کی تصویر آئے گی، لکھا ہوا نہیں آئے گا، رائٹ؟ ایپل. اسی طرح سے میں کہوں گی فلاور، تو آپ کے دماغ میں فلاور کی تصویر آئے گی. اسی طرح سے اگر پنک ایلیفینٹ کہا جا رہا ہے تو پنک ایلیفینٹ کی تصویر. اکثر ہم یہ سوچتے ہیں، میں ایز اے مدر بھی اس چیز کو میں نے بڑا یوٹیلائز کیا این ایل پی کو اپنی پریکٹسز، اپنے بچوں کے ساتھ، ان کے ساتھ میرا بانڈ اور کنیکشن زیادہ بہتر کس طرح سے ہو سکتا ہے. سو میں نے یہ چیز سمجھی کہ اکثر ہم ماں باپ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ باہر مت جاؤ، شور مت مچاؤ، ٹھیک ہے، شرارت مت کرو. ہم بچوں کو یہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ مت کرو اور وہ مت کرو، ٹھیک ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کرنا کیا چاہیے. سو دس از اے چیلنج. اگر آپ کہہ بھی رہے ہو کہ یہ نہ کرو تو ساتھ یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ کرنا کیا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارا دماغ نو کو پروسیس نہیں کرتا. ایک اور بڑا زبردست ایٹریبیوٹ ہے انکانشیس مائنڈ کا کہ انکانشیس مائنڈ ٹیک ایوری تھنگ پرسنلی، رائٹ؟ اگر میں یہاں پہ بیٹھے ہوئے
کہتی ہوں کہ میں غریب ہو جاؤں گی اگر میں نے کام نہ کیا تو انکانشیس مائنڈ یہ نہیں جانتا کہ یہ آپ نے اچھی بات بولی، بری بات بولی، ایسا ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. وہ ایک بالکل وہ الادین کے چراغ کے اندر سے نکلنے والا جن ہے. جو آپ نے کہا اس نے اسی چیز کو سیو کر لیا اپنے اندر، اور اس نے کہا کہ اوکے جو حکم ہے میرے آقا. سو وہ انسان اگر کہہ رہا ہے کہ میں غریب ہو جاؤں گی تو وہ اس چیز کو پازیٹیو ہی لے گا، اور وہ ہر وہ چیز کرے گا جس سے آپ ہو جائیں غریب. ٹھیک ہے. سو آپ کو بڑا اویئر ہونا پڑے گا. NLP کرنے سے ایک چیز یہ بھی ہوئی کہ میں اور ہر وہ انسان جو NLP کرتا ہے وہ بہت سیلف اویئر ہو جاتا ہے. اپنی سیلف ٹاک، وہ جو اندر ایک ڈائلاگ چل رہا ہے کہ ہم اپنے آپ سے کیا کہہ رہے ہیں اور ہمیں اپنے آپ کو کیا کہنا چاہیے. ٹھیک ہے. سو میں اگر فلاں چیز نہیں کھا رہا یا وہ نہیں کر رہا تو میں بیمار ہو جاؤں گا. بیمار ہو جاؤں گا تو وہ ہر وہ چیز انکانشیس مائنڈ کرے گا کہ آپ ہوں بیمار. رائٹ. چاہے آپ کھا رہے ہیں نہیں کھا رہے یا چاہے آپ کی جیسی بھی. سو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ اپنے آپ سے وہ بات کریں جو آپ ایکچولی چاہتے ہیں. رائٹ. انسٹیڈ آف کہ جو آپ نہیں چاہتے. سو انکانشیس مائنڈ ہر چیز کو پرسنلی لیتا ہے. ایک اور بڑا خوبصورت ایٹریبیوٹ اور انٹرسٹنگ بات، انکانشیس مائنڈ جو ہے وہ ایموشنز کا ڈومین ہے. آپ نے کسی کو جو بھی کہا شاید وہ بھول جائے، لیکن آپ نے جو چیز اگلے انسان کو فیل کرائی وہ نہیں بھولے گا. رائٹ. یا سو یا جس بات کے اندر ایموشنز ہوں وہ آٹومیٹیکلی ہونے لگ جاتی ہے. لیٹ می گیو یو این ایگزامپل. جیسا کہ میں ایک ماں ہوں تو میری ہر ایگزامپل جو ہے وہ بچوں سے جڑی ہوتی ہے. سو میرا بیٹا فار انسٹنس اگر وہ کھانا نہیں کھا رہا اور صبح سے شام ہو جاتی ہے اور میں کہہ رہی ہوں کہ بیٹا کھانا کھا لو، اور میں اس کی پسند کی چیزیں اسے دے رہی ہوں، کچھ آرڈر کر رہی ہوں، یہ کھا لے وہ کھا لے، بنا رہی ہوں کھانا، نہیں کھا رہا، تو میں بے چین ہوں اور میں اس کے پیچھے بھاگ رہی ہوں، میں اس کو یہ دے رہی ہوں وہ دے رہی ہوں، یہ کھا لے وہ کھا لے. لیکن فار انسٹنس مجھے، اور کیوں میں بے چین ہوں؟ کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میرا بچہ کھانا نہیں کھا رہا. مجھے تو یہ بھی انفارمیشن ہے کہ دنیا میں اور بھی بہت سارے ایسے بچے ہیں جو کہ ڈیو ٹو پاورٹی اور لمیٹڈ ریسورسز بھوکے ہیں اور وہ بھوکے پیٹ سوتے ہیں. صومالیہ میں قحط پڑ رہا ہے اور جگہوں پہ جہاں پہ جنگ لگی ہوئی ہے، ادھر ادھر بہت سارے بچے سفر کریں. آئی فیل سوری فار دیم. لیکن میں بے چین کیوں نہیں ہوں؟ وائی؟ بیکاز ایک طرف یہ انفارمیشن ہے کہ میرا بچہ بھوکا ہے، اور دوسری طرف انفارمیشن ہے کہ دوسرے بچے بھی دنیا میں بہت سارے ہیں جو بھوکے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ میرے بچے کے ساتھ ایموشنز ہیں. جب کسی بھی انفارمیشن کے ساتھ ایموشنز جڑ جائیں تو اس چیز کے لیے آپ کو ایفرٹس نہیں پٹ کرنی پڑیں گی. آپ کی باڈی، آپ کا ایک ایک جسم کا رواں رواں خود ایفرٹس پٹ کرے گا اس چیز کو کمپلیٹ کرنے اور اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے. رائٹ. سو جو چیز صرف انفارمیشن ہے وہ پھر آپ کے دماغ میں انفارمیشن ہے، انکانشیس مائنڈ اس کو خود بخود نہیں اس کو کمانڈ کرتا اور اس کو چلاتا. اسی طرح بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے تو بڑے بڑے خواب تھے، ہم تو زندگی میں بہت کچھ اچیو کرنا چاہتے تھے لیکن کچھ بھی نہیں ہو پایا. دا پرابلم از دیٹ کہ اٹ از جسٹ ان دا فارم آف نالج اور انفارمیشن ان یور مائنڈ. اس کے ساتھ ابھی ایموشن نہیں جڑے. ایک انسان یہ کہتا ہے کہ مجھے ہیول خریدنی ہے، ٹھیک ہے، اور ایک انسان جو ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے ہیول گاڑی اس بار جو ہے وہ خریدنی ہے، اور جب وہ میں لوں گا تو سب سے پہلے امی کے گھر جاؤں گا اور امی کو سامنے بٹھاؤں گا اور شوں کر کے چلاؤں گا، اور امی کہیں گے ارے ارے کہاں سے لے آئے گاڑی تم، اور امی بڑی خوش ہوں گی. اور جب میں ان کو بتاؤں گا کہ یہ میں نے خود اپنے پیسوں سے خریدی ہے، اور وہ بڑی خوش ہوں گی اور وہ بڑی دعائیں دیں گی اور ان کو بہت زیادہ اچھا لگے گا. میرے بچے گاڑی میں بیٹھنے والے ہیں، وہ کتنے خوش ہوں گے، وہ بہت ایکسائٹیڈ ہوں گے. میں شوں کر کے آفس جاؤں گی، شوں کر کے وہاں سے واپس آؤں گی، یہ انجوائے کروں گی، دس از مائی ڈریم کار. جب یہ ایموشنز ہوں تو پھر آپ سو رہے ہو، آپ کا انکانشیس مائنڈ خود بخود کام کر رہا ہے ان آرڈر ٹو اچیو دیٹ. آپ کو اویئرنیس نہیں ہوتی، لیکن آپ کا مائنڈ ہر وہ کام آپ سے لے گا جو کہ اس گول کو اچیو کرنے کے لیے ہو. چاہے وہ کوئی گاڑی ہو، چاہے وہ کوئی بزنس ہو، چاہے وہ پروفیشن ہو، چاہے وہ کسی جگہ پر پہنچنا ہو، وہ چیز آپ بھول جائیں گے اس گول کو. ایک دن آپ اچیو کر کے آپ کہیں گے یہ تو کبھی میرا ڈریم رہ چکا تھا. کیونکہ انکانشیس مائنڈ کسی ایک سنگل، جس طرح سے ہم ایٹریبیوٹس کی بات کریں تو انکانشیس مائنڈ کا ایک ایٹریبیوٹ یہ بھی ہے کہ وہ کسی ایک سنگل تھاٹ کو بھی مس نہیں کرتا.
اس میرے سامنے اگر ایک دیوار ہے اور اس کے اندر ایک ڈاٹ ہے, میں نے اس کو دیکھا, ڈیلیٹ کر دیا, میرے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے, انکانشیس مائنڈ کے اندر وہ بھی سیو ہے, رائٹ. سو چند چیزیں مجھے یاد رہ جاتی ہیں. میں 1.5 گھنٹے کی جرنی اگر کرتی ہوں اور میں کہیں جا رہی ہوں, اس کے اندر شاید ایٹ دا اینڈ مجھے 2 چیزیں یاد ہوں گی. کانشیس مائنڈ 1-2 چیزوں کو ریکال کر سکتا ہے. انکانشیس مائنڈ کے اندر ہر ایک سنگل ڈیٹیل موجود ہے, رائٹ. آپ نے جس چیز پہ نظر ڈالی, جو آوازیں آپ کو آئیں, جہاں پہ گرمی تھی, جہاں پہ آپ نے شیشہ بند کیا, جہاں پہ آپ کا اے سی سے آپ کو ٹھنڈ لگنے, ایک ایکسپیرئنس اس کے اندر سیو ہے. سو جس انفارمیشن کے اندر ایموشنز جڑ جائیں, وہاں پہ کہیں نہ کہیں ہوتا کیا ہے کہ آپ بھول جاتے ہو, انکانشیس مائنڈ آٹومیٹیکلی کام کرے. فہد, آپ نے شاید اس چیز کے ساتھ ریزونیٹ کریں یا نہ کریں, آئی یوز ٹو بی کائنڈ آف پرسن, جب میں سوچتی تھی کہ جو ریسرچز یہ کہتی ہیں کہ 93% آف آر پرسنالٹی از انکانشیس مائنڈ, رائٹ, وہ ریگولیٹ کرے. تو 93% کے بارے میں تو ہم جانتے ہی نہیں ہیں, صرف 7% جو ہے وہ ہم یوٹیلائز کریں کانشیسلی, جو اپنے ارادے سے کام کریں. سو شاید وہ لوگ کوئی سپرفیشل طاقتیں رکھتے ہیں جو کہ انکانشیس مائنڈ کو یوٹیلائز کر کے اور پھر اس سے زندگی کو اپنی بہتر بنا سکتے ہیں, اپنے گولز کو اچیو کر سکتے ہیں. لیکن بات یہاں پہ صرف سمجھنے کی اور اویئرنیس کی اور نالج کی ہے. جب آپ یہ جان جاتے ہو نا کہ آپ کا انکانشیس مائنڈ کس طریقے سے کام کرتا ہے, تو آپ اس کو بہت اچھے سے یوٹیلائز کر سکتے ہو اور آپ زندگی میں ہر وہ چیز اچیو کر سکتے ہو جو آپ ایکچولی چاہتے ہو. اور آپ شاید اس پہ کام کرنا چھوڑ دو, اگین آپ کا انکانشیس مائنڈ آپ کو اس گول سے کبھی بھی نہیں ہٹنے دے گا. سو دس از دا پاور آف انکانشیس مائنڈ. آپ نے جو باتیں ابھی کی, میں اس لیے ریلیٹ کرتا ہوں بیکاز ڈیفینیٹلی آئی ایم آلسو این NLP گریجویٹ پریکٹیشنر ہوں. پریکٹیشنر تو نہیں ہوں, گریجویٹ ہی ہوں, کیونکہ میں نے جتنی پریکٹس کی ہے فٹنس کی کوچنگ میں کی ہے, ٹھیک ہے, ایز اے لائف کوچ نہیں کی ہے. میں نے ایک کانسیپٹ ہے IRS, میرا خیال سے مجھے یاد پڑتا ہے, کیا فل فارم کیا اس کا؟ RAS. ہاں, یہ میں نے آبزرو کرنا شروع کیا تھا. NLP تو میں نے بہت بعد میں کیا تھا. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میرے پاس مہران تھی جب میں نے ایک ملٹا نیشنل میں سوئچ کیا تھا, تو میرے پاس مہران تھی, اور اس کے بعد وہاں مجھے پتہ چلا کہ بھائی میرے پاس سوئفٹ آنی ہے, اور برانڈ نیو سوئفٹ آنی ہے, ٹھیک ہے. اب میں نے اس سے پہلے جو کہتے ہیں نا کہ انسان تھوڑا ایک لیول پہ سوچ رہا ہوتا ہے, پھر میں نے ایک لیول پہ سوچنا شروع کر دیا. میں نے سوئفٹ کو غور سے دیکھنا شروع کر دیا. مجھے پتہ چلا کہ ہر گاڑی میرے نزدیک سوئفٹ ہے, میرے ارد گرد کتنی ساری سوئفٹ ہے. تو مجھے جب میں نے یہ کانسیپٹ پڑھا تھا پہلی دفعہ, تو میں نے ریلیٹ کیا تھا, میں نے کہا یار ہاؤ ٹرو, کہ آپ جب ایک چیز پہ ایکچولی فوکس کرنا شروع کر دیتے ہو نا, تو آپ کو لگتا ہے یار یہ تو بہت ہے. اب جیسے آپ نے حوال کی بات کی, اب مجھے اب حوال اچھی لگتی ہے, صحیح ہے, اب ہیول کہتے ہیں, حوال کہتے ہیں بہت سے لوگ. تو اب میں آتے جاتے دیکھ رہا ہوتا ہوں اس کا فرنٹ کتنا زبردست ہے, اس کی بیک کتنی زبردست ہے, یہ ہے وہ ہے. اب میرا بیٹا مجھ سے, اچھا میرا بیٹا بھی ظاہر ہے تھوڑا بہت دیکھ رہا ہوتا ہے, تو بولتا پاپا کتنی ساری حوال ہے یہاں پہ. تو پھر مجھے وہی چیز ریکال ہوئی کہ یار آپ جس چیز کو نوٹس کر رہے ہو بار بار آپ کے سامنے آتی ہے. تو یہ بڑی خوبصورت پاور ہے جو آپ نوٹ نہیں کرتے, اور آپ کا فوکس بیسیکلی شفٹ ہو جاتا ہے. اور ایک اور چیز میں نے وقت کے ساتھ ساتھ پڑھی جو مجھے سمجھ میں آئی, لا آف ریورس جو ہے وہ بڑا ہیلپ کرتا ہے آپ کو. بہت دفعہ آپ بہت زیادہ ڈیسپریٹلی کسی چیز کو اگر چاہتے ہیں, تو کہیں نہ کہیں آپ کا کانشیس مائنڈ یا انکانشیس مائنڈ آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ یو آر ڈیوائڈ آف اٹ, ٹھیک ہے. تو یو ہیو ٹو ایکٹ, جس کے بارے میں نے ایک بک پڑھی تھی, آلٹر ایگو. اس میں آئیڈینٹی چینج کا بھی بتایا گیا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ کو اس آئیڈینٹی میں جا کے سوچنا پڑتا ہے کہ یو آلریڈی ہیو بیکم دیٹ, کہ یو آلریڈی ہیو اٹ. اور آپ اس سے کس طرح, بہت دفعہ آپ جب اپنے ایک لیول سے دوسرے لیول یا تیسرے لیول پہ جانا چاہ رہے ہوتے ہیں, تو یو ہیو ٹو ایکٹ اکارڈنگلی. تو یہ بھی بہت سارا ہیلپ کرتا ہے آپ کو, کیونکہ آپ آٹومیٹکلی آپ یہ اسیوم کر رہے ہوتے ہو کہ میرے پاس یہ چیزیں ہیں, اور آپ اس طرح ایکٹ کرنا شروع کر دیتے ہو. آٹومیٹکلی وہ ساری انرجیز جو ہیں آپ کے ارد گرد گھومنے لگتی ہیں. تو یہ بڑی خوبصورت چیزیں ہیں. بہت سارے لوگ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں بیکار باتیں ہیں, کتابی باتیں ہیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ ان لوگوں نے کبھی یہ چیز لرنڈ ہیلپ لیسنس ہے جو مجھے نظر آتی ہے لوگوں میں, کہ دے ہیو لرنڈ اٹ. انہوں نے کہا یار ایسا نہیں ہونا. فار ایگزامپل بہت دفعہ موٹیویشنل چیزیں لوگ بولتے ہیں کہ یار یہ موٹیویشن کی باتیں ہیں, یہ ہے وہ ہے. عمر جالیہ والا کو میں نے پرسنلی بتا چکا ہوں کہ یار تمہارے جب میرے پاس 2-3 میں نے
سیشنز لیے تھے تو بہت دفعہ بولتے تھے ابے یار یہ آ جاتا ہے 4-5 لاکھ روپے لیتا ہے, اچھی اچھی باتیں کرتے چلا جاتا ہے, صحیح ہے, یہ 4-5 لاکھ اگر ہمارے ارد گرد ڈسٹریبیوٹ کر دیے جاتے ہیں, ہماری تنخواہ میں ایڈ کر دیے جاتے ہیں, ہم کتنے موٹیویٹ ہو جاتے ہیں. لیکن میرا پرسپیکٹو ڈفرینٹ ہوتا تھا, میں اس کے ہر سیشن میں جاتا تھا اور پورے سیشن میں بیٹھتا تھا, بات بھی کرتا تھا, ملاقات بھی کرتا تھا. آئی ہیو آلویز بن اے بگ فین آف ہیم. ایک انسپریشن یہ بھی ہے کہ سیم ایج میں ہم لوگوں نے گریجویٹ کیا, وہ ماشاء اللہ کہاں نکل گیا, ہم 9 to 5 میں نکل گئے. لیکن میں نے ایک چیز نوٹ کی کہ آئی واز آلویز ریڈی ٹو ایبزارب دیٹ انرجی, ایبزارب دوز پازیٹیو تھنگز اینڈ چینج مائی لائف اکارڈنگلی. تو آپ نے جو کہا نا کہ میری ذمہ داری ہے, تو NLP بیسیکلی آپ کو ری پروگرام کرتا ہے کہ یار آپ کچھ بھی کر لو, یہ آپ کی ذمہ داری ہے, آپ کو کوئی پلیٹ میں رکھ کے نہیں دے گا. میں اگین بار بار فٹنس کوچنگ پہ اس لیے آتا ہوں کیونکہ میرا زیادہ تر جو واسطہ رہا ہے وہ فزیکل کوچنگ سے رہا ہے, لیکن اس میں ہر چیز مینٹالٹی پہ آتی ہے, ہر چیز ایموشنس پہ آتی ہے. اگر آپ یہ سوچو گے کہ یار وہ ڈو ود والی چیز ہے کہ آپ نے میرے ہاتھ میں اپنی باڈی پکڑا دی کہ یار میرے باڈی کو تراش کے دے دو, میں نہیں کر سکتا. آپ نے مجھے تھاٹ پروسیس دینا ہے, میں نے آپ کو سمجھانا ہے, آپ کو فالو کرنا ہے اور پیشنس رکھنی ہے, اور وہ آپ کا RAS سسٹم نے ایکٹیویٹ ہو جانا ہے کہ آپ کو ہر وہ پازیٹیو چیز دیکھنی ہے کہ یار اس نے 15 مہینے لگائے, اس نے اتنے ہفتے لگائے, اس نے اتنے مہینے لگائے, یہ کھاتا تھا. پھر اس میں ایک ماڈلنگ کا ایلیمنٹ بھی آ جاتا ہے, آپ ماڈل کرنا شروع کرتے تھے ایک بندے کو, صحیح ہے. فار ایگزامپل اگر میں بولوں کہ یار یہ ایگزامپل ہے, یہ سکسیس اسٹوری ہے, تو آپ اس کو ماڈل کرنا شروع کرو, تو اس کا ریورس انجینئر کرنا شروع کرو تو کیا 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 تھا. فار ایگزامپل ایک بندے نے اگر 15 مہینے میں کوئی چیز اچیو کی ہے تو تم 15 ہفتے میں نہیں کر سکتے. تو میں 15 مہینے میں سب سے پہلے دیکھنا پڑے گا اس کا تھاٹ پروسیس کیا تھا, اس نے پیشنس کیا کی, اس نے کتنے چیٹ میلس کیے, سب کچھ کیا. تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں سمجھنی چاہیے اور ہم نہیں سمجھتے, اور یہ لرن ہیلپ لیسنس کے زمرے میں آتی ہیں. تو واٹ ڈو یو ہیو, واٹ کائنڈ آف سولوشن یو ہیو, یا واٹ کائنڈ آف اپروچ یو ہیو ٹو سچ پیپل. خیر ایسے لوگ تو کبھی کوچنگ کے لیے تو آتے ہی نہیں ہیں, کبھی نہیں آتے, کیونکہ ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ وہ پرفیکٹ ہیں اور یہ سب بکواس ہے. دوسری چیز, اگر وہ آ بھی جاتے ہیں تو پھر وہ آپ کو چیلنج کرنا, اول تو اتنی ہیوی انویسٹمنٹ وہ کریں گے نہیں. اتنی ہیوی انویسٹمنٹ NLP کے کورسز میں یا اس چیز میں کرنے والے میں نے کی ہوئی ہے, مجھے پتا ہے کہ آئی واز ریڈی ٹو ایبزارب نا, آئی واز ریڈی ٹو چینج مائی سیلف, اور اسی انویسٹمنٹ کو 10x نکالا ہے, اللہ کا شکر ہے میں 100x واپس نکالا ہے. تو اول تو پہلے وہ لوگ آتے نہیں ہیں, اور جب وہ لوگ ایسے لوگوں کو ڈیٹریکٹ کرتے ہیں یا ڈسویڈ کرتے ہیں, ان کے لیے کیا اپروچ ہونی چاہیے ایسے لوگوں کے لیے جو اپنی لائف کو چینج کرنا چاہ رہے ہیں, اپنے ارد گرد لوگوں سے بھرے میں جو ان کو ڈیٹریکٹ کرتے ہیں, ڈسویڈ کرتے ہیں, اور لرن ہیلپ لیسنس کے تھرو اپنا کام چلاتے ہیں کہ آپ بھی ان کی طرح میزریبل ہو جاؤ. ان کے لیے کیا اپروچ ہونی چاہیے لائف میں؟ ٹھیک ہے. سو میں آپ کے سوال کی طرف آ رہی ہوں. تھوڑا سا جو آپ نے شروع میں بات کی اس کی طرف میں آنا چاہوں گی کہ جو لرنڈ ہیلپ لیسنس ہے نا, یہ ایکچولی اسٹریٹجی ہے. NLP کی زبان میں ہم اس کو کہتے ہیں اسٹریٹجی. ہر چیز کے لیے اسٹریٹجی ہے. اگر ایک انسان فائنینشلی بہت سکسیزفل ہے تو اس کے پاس ایک اسٹریٹجی ہے. اگر فائنینشلی کوئی سفر کر رہا ہے تو اس کے پاس بھی ایک اسٹریٹجی ہے, اور اس نے اس اسٹریٹجی پہ عمل کر کے وہ اسٹیٹ اور وہ انوائرمنٹ اپنے لیے کریٹ کیا ہوا ہے. اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں, جس طرح سے لوگ کئی بار میرے پاس آتے ہیں, وہ کہتے ہیں وی آر گوئنگ تھرو ڈپریشن, رائٹ, اور میں ان سے کہتی ہوں کہ اوکے, کانگریچولیشنز, یو ہیو ڈیولپ اے اسٹریٹجی جو کہ بہت سکسیزفلی آپ ڈپریشن کو ڈیولپ کر سکتے ہو, اور آپ اس میں اتنے اچھے ہو کہ اگر آپ چاہو تو ابھی بھی آپ ڈپریشن فیل کر سکتے ہو, ازنٹ اٹ. تو وہ ہنسنے لگتے ہیں, اور پھر میں کہتی ہوں نہیں ہنسیں تو نہیں, آپ کو تو ڈپریشن ہے. تو یہ بہت سچ ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ ایکچولی ہمارا پیٹرن ہے, اور اس پیٹرن کو بریک کرنے کی ضرورت ہے. لوگوں کو اس سے نکالا کیسے جائے, بہت ساری چیزوں کی اویئرنیس ہونی بہت زیادہ ضروری ہے. NLP کی جس طرح سے آپ نے بات کی کہ لوگ اس طرف آئیں گے ہی نہیں. اول تو یہ کہ اگر وہ ایسی اسٹیٹ میں اور وہ لرنڈ ہیلپ لیسنس والی اسٹیٹ میں, یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ جو ان کو لگتا ہے کہ ان کے پاس ریسورسز نہیں ہیں یا وہ اتنی انویسٹمنٹ نہیں کرنا چاہیں گے اس ٹریننگ کو لینے میں, یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے. اور سب سے خوبصورت راز یہ ہے کہ آپ کے پاس وہ سب ریسورسز موجود ہیں جن کو یوٹیلائز کر کے آپ زندگی میں کامیاب ہو سکتے ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ NLP آپ کو ہیلپ کر سکتا ہے تو NLP کرنے کے لیے آپ کے پاس سارے ریسورسز اس وقت موجود ہیں. ایک NLP کی بڑی خوبصورت پری سپوزیشن ہے کہ دیر آر نو ان ریسورسفل پیپل, اونلی ان ریسورسفل اسٹیٹس. اور میں اس 14 پری سپوزیشنز ہیں, آپ کو بھی پتہ ہے, اس میں سے یہ سب سے خوبصورت مجھے لگتی ہے, اور میں اس کو یوں سمجھتی ہوں جیسے کوئی جادو کا منتر, رائٹ, کہ آپ کے پاس زندگی میں جو بھی آپ اچیو کرنا چاہتے ہو اس کے لیے جو کچھ بھی ریکوائرڈ ہے وہ آپ کے پاس اس پریزنٹ مومنٹ میں بھی موجود ہے. اگر آپ کو لگتا ہے آپ کو بزنس سٹارٹ کرنا ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں کیپٹل نہیں ہے, اگر
آپ ریسورسفل اسٹیٹ میں ہو, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ ریسورسز, لیکن اگر آپ ریسورسفل اسٹیٹ میں ہو تو آپ ریسورسز جنریٹ کر لو گے, رائٹ. ہیئر آئی ووڈ لائک ٹو شیئر اے میٹافر. جب مجھے NLP کا پتہ چلا, آئی واز گوئنگ تھرو سرٹن فائنینشیل کرائسس, اور جب وہ ٹریننگ کا پتہ چلا تو پتہ یہ چلا کہ یہ پہلا لیول 1.5 لاکھ روپے انویسٹمنٹ ہے. اس وقت 1.5 لاکھ تھی. تو میرے پاس اس وقت مہینہ ختم ہونے میں 8 دن باقی تھے, اور میری جیب میں ایک سنگل پینی بھی نہیں تھی. آئی واز ڈوئنگ اے جاب. بیٹا جو میرا چھوٹا بیٹا وہ اس وقت 4 مہینے کا تھا, اور اس کے لیے جو وہ دودھ پیتا تھا, جو فارمولا ملک, وہ خریدنے کے بھی پیسے نہیں تھے. آئی واز گوئنگ تھرو دیٹ کائنڈ آف فائنینشیل کرنچ. میں نے کر لیا NLP. کہنے کو کہہ سکتی تھی میں کہ میرے پاس فائنینسز نہیں ہیں, ہاں کسی کے پاس 1.5 لاکھ روپے ہوتے ہوں گے تو وہ کر لیں, میرے پاس تو نہیں ہے, رائٹ. سو اٹ از ناٹ اباؤٹ having the resources, it is about how important it is for you. اللہ نہ کرے اگر کسی کو آج کوئی بیماری ہو اور اس نے اس کا علاج کرانا ہو تو پیسے اکٹھے ہو جاتے ہیں, کیونکہ آپ کو جان کی ضرورت ہے نا. سو آپ کی گروتھ, آپ کی امپاورمنٹ, آپ کی اسٹیبلٹی, آپ کا ایموشنل اسٹرانگ ہونا کتنا ضروری ہے آپ کے لیے, یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس اس کے لیے ریسورسز ہیں یا نہیں, رائٹ. اور میں نے کیسے کیا, میرے پاس پلان ABCD سب کچھ تھا. پہلا یہ تھا کہ چلیں جی, بھائی سے کہتے ہیں کہ بھائی آپ فائنینس کریں, اینڈ آئی ول بورو دا منی فرام یو اینڈ آئی ول ریٹرن اٹ بیک ٹو یو آفٹر ٹیکنگ کلائنٹس. ایز اے سائیکالوجسٹ ویسے بھی میں کام تو کر رہی ہوں, اور میں اور زیادہ اچھے طریقے سے کلائنٹس لینا شروع کروں گی. آئی اسٹارٹ ٹیکنگ انٹرنیشنل کلائنٹس. اٹ واز ویری کائنڈ آف ہیم کہ انہوں نے کہا کہ میں نے فرسٹ انسٹالمنٹ مانگی تھی, لیکن انہوں نے کہا تھا نہیں پورے لے لو, پھر بعد میں مجھے دے دینا. چلو جس طرح ہوتا ہے نا کہ بھائیوں کو اچھا اس کو برا نہ لگے پیسے لیتے ہوئے مجھ سے, انہوں نے کہا اچھا مجھے دے دینا, لیکن ابھی میرے سے پورے لے لو بجائے کہ تم انسٹالمنٹس پے کرو گی. تو میں نے کہا ہاں یہ تو ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہے, تھینک یو سو مچ, تھینک یو. اور میں نے ان سے پیسے لیے اور میں نے سبمٹ کروائے, میں نے ٹریننگ لی. اس ٹریننگ کے 1 مہینے کے اندر جو میں نے صرف ارن کیا ڈیو ٹو دوز NLP کوچنگ سیشنز, وہ 1,30,000 روپے تھے. اور میں نے ساتھ وہ ریٹرن کیے اور ساتھ ہی, اور بھائی جو ہے وہ پیسے بھی نہیں لیتے تھے, اور میں بھی بڑی سمجھدار ہوں. میں نے ان سے کہا کہ بھائی کسی کلائنٹ نے مجھے کچھ اماؤنٹ ٹرانسفر کرنی ہے, دیر از اے چیلنج ود مائی اکاؤنٹ, آپ مجھے اپنا دے دیں, ٹھیک ہے. اور انہوں نے کہا ہاں یہ لو. فوراً انہوں نے دیا, اور وہ کلائنٹ نے ڈائریکٹ بھائی کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیے. آج بھی وہ مجھے کہتے ہیں کہ یہ غلط کیا تم نے, اور میں نے کہا نہیں اٹس کمپلیٹلی اوکے. لیکن خیر بہن بھائیوں کا پیار ہے, وہ کئی بار ایکسٹرا گفٹس میرے لیے لے کے آ رہے ہوتے ہیں, میں ان کے لیے لے کے جا رہی ہوتی, تو یہ تو چلتا ہی رہتا ہے. اینی ویز آئی واز ان ریسورسفل اسٹیٹ. اگر بھائی نہ مانتے, کیونکہ انہوں نے 1-2 بار مجھے یہ بھی کہا کہ تم نے پہلے بھی بڑے کورسز کر رکھے ہیں, کوئی فائدہ تمہیں نہیں ہوا, ٹھیک ہے. وہ کورسز بعد میں تم نے خود بتایا کہ وہ اسکیم تھے, وہ ادارہ ایگزسٹ نہیں کرتا تھا جہاں سے تم نے ٹریننگ لی تھی. سو یہ بھی کوئی اسکیم ہو سکتا ہے, دیکھ لو کرنا چاہتی ہو. اگر فار انسٹنس بھائی نہ مانتے تو میرے پاس سارے پلانس موجود تھے. ایون ایٹ دا اینڈ اگر کچھ بھی نہ ہو پاتا تو میرے پاس یہ بھی پلان تھا کہ میرے پاس کون سا ایسا ایسٹ ہے جس کو میں نکال دوں, بیچ دوں, تو میں وہ پیسے گریب کر سکتی ہوں. اٹ از آل بینگ ان ریسورسفل اسٹیٹ. وہ ٹریننگ لی, اس کے بعد 5 سال سکسیزفلی فل ٹائم کوچنگ کی. آئی واز ڈوئنگ اے جاب, آئی کوئٹ اٹ, اور میں نے فل ٹائم کوچنگ اسٹارٹ کی. کووڈ کا ٹائم تھا, ان پرسن سے آن لائن پہ آ گئے, تو آن لائن واز اے بلیسنگ. پھر میں نے انٹرنیشنل کلائنٹس اور زیادہ لینے شروع کر دیے, پورے پاکستان سے بھی لوگ لینا شروع کر دیا. آئی واز ناٹ کنفائنڈ ٹو جسٹ مائی پریمیسز کہ میں نے بس اپنے ایریا سے آس پاس سے لوگوں کے ساتھ کام کرنا ہے. لائف اسٹائل چینج کیا, نیوکلیئر فیملی سسٹم پہ آ گئے, گاڑی خرید لی, بچے کو بہت اچھے اسکول میں ایڈمیشن کرا دیا, یہ سب چیزیں کی. پھر میں نے ہپنوسس کیا, اس پہ بھی لاکھوں انویسٹ کیے. ماسٹر پریکٹیشنر بھی اپنی پاکٹ سے کیا. پھر اس کے بعد میں نے ٹرینرس ٹریننگ, یہ ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ, ملینز کی انویسٹمنٹ ہے, چھوٹی انویسٹمنٹ نہیں ہے. اور جس وقت میں نے کیا تھا اس وقت تو پاکستان میں آفر بھی نہیں ہوتا تھا ٹرینرس ٹریننگ. سو آئی ڈیڈ اٹ فرام ٹیڈ جیمز اینڈ کمپنی آسٹریلیا. سو یہ ملینز کی انویسٹمنٹ میں نے اپنی جیب سے کی.
سو یہ سب کچھ، اور آج اتنا اچھا ایک لائف اسٹائل مینٹین رکھنا جہاں پہ میرے بچے زندگی کی ہر آسائش جو ہے وہ بہت اچھے سے انجوائے کریں. آئی ایم ہیونگ دا لائف وچ آئی ریئلی وانٹ ٹو لیو. وی ہیو آر سن فیسلٹی، وی ہیو آر اون کمپنی. ہم ٹریننگس دے رہے ہیں، پیپل آر چینجنگ دیئر لائفز اینڈ دے آر ٹرانسفارمنگ. اٹ از آلسو ویری سول سیٹسفائنگ پروفیشن. ہر چیز کیسے پاسبل ہو پائی جسٹ ڈیو ٹو دیٹ ریسورسفل اسٹیٹ جو کہ آج سے 8 سال پہلے تھی. اگر اس وقت میں یہ کہتی کہ نہیں پاسبل، پیسے نہیں ہیں، ہوں بھی تو میں گھر کا وہ سامان خرید لوں گی، یہ کر لوں گی، وہ فلانی چیز رہتی ہے اور یہ ایشو ہو جو ہے انویسٹمنٹ اس کے لیے ریکوائرڈ ہے، تو نہ ہو پاتا. اٹ از آل اباؤٹ ہاؤ یو نو یوٹیلائز your resourceful state. And if you are in resourceful state, resources بھی جنریٹ ہو جاتے ہیں، سکسیس بھی ہو جاتی ہے، آپ بینیفٹ بھی لے لیتے ہو اس ٹریننگ سے اور اس کو کئی بار ملٹیپلائی بھی کر دیتے ہو. ابھی بھی میرا پر اینم ایک بجٹ ہے جو کہ میں اپنی سیلف امپاورمنٹ پہ لگا رہی ہوتی ہوں اور اپنی نالج کو اپڈیٹ کر رہی ہوتی ہوں. ماسٹر ٹرینر ایئر 2 بھی میرا اس وقت چل رہا ہے. سو اپنے اوپر ابھی اور انویسٹ بھی کریں. سو اس وقت تو وہ ٹائم تھا جب ایک دودھ کا ڈبہ خریدنے کے پیسے نہیں تھے، رائٹ. لیکن جب آپ ایک ریسورسفل اسٹیٹ میں ہو تو آپ کر جاتے ہو، اور پھر اس کے بعد اسی ریسورسفل اسٹیٹ کی وجہ سے آپ کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہو، اور پھر اس سے کہیں زیادہ آپ ارن بھی کر پاتے ہو، اور ایک مینٹل سیٹسفیکشن اور ہر چیز پاسبل ہو پاتی ہے. لیکن اٹ از اگین جسٹ ڈیو ٹو بی ان دا ریسورسفل اسٹیٹ. ریسورسز پہ جو انسان ڈپینڈنٹ ہوتا ہے، پھر وہ اس کی اگزامپل بالکل ویسی ہی ہے جس طرح سے کچھ لوگ ایک چھوٹا سا بزنس اسٹارٹ کرتے ہیں اور بالکل چھوٹے سے لیول پہ، جس طرح سے اگر سیور فوڈس کی آپ نے یہاں پہ اسلام آباد پنڈی میں بہت ایک پاپولر فوڈ چین ہے، اور انہوں نے اپنا اسٹارٹ جو تھا وہ ایک چھوٹی سی ریڑھی سے کیا تھا، اور آج جو ہے وہ دبئی تک ان کی فوڈ چین موجود ہے اور بہت پاپولر ہے. اور کبھی اگر آپ ان کے آؤٹ لیٹس دیکھیں تو آپ کو ایسا لگے گا کہ یہاں پہ تو کوئی کھانا بٹ رہا ہے مفت میں، ٹھیک ہے. سو اتنا رش اور اتنا سکسیزفل ہونا صرف ایک ریڑھی سے آپ نے اسٹارٹ کیا، ٹھیک ہے، چھوٹے سے کیریج سے. آن دا ادر ہینڈ اسی چیز کو دیکھتے ہوئے لوگ جن کے پاس بہت سارے ریسورسز ہیں وہ اسٹارٹ تو کرتے ہیں لیکن سکسیزفل نہیں ہو پاتے. سو ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ اٹ از ناٹ اباؤٹ دا ریسورسز، اٹ از آل اباؤٹ ریسورسفل اسٹیٹ. اور یہ چیز بھی کہ جو نالج آپ کے پاس ہے کہ یہ کر کے آپ اس چیز کو اچیو کر سکتے ہو، کیا وہ صرف نالج ہے یا پھر آپ ایموشنس کے ساتھ اس چیز میں انوالو ہو؟ اگر ہو تو پھر اگین انکانشیس مائنڈ آپ سے سب کچھ کروائے گا وہ کام سکسیزفل کرنے کے لیے. بیوٹیفلی پٹ. مجھے بتائیں کہ اس کو تھوڑا سا ریلیونٹ کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں نا، کچھ لوگ کسی مقصد کے لیے دیکھتے ہیں کہ یار ہاؤ واٹس ان اٹ فار می. ٹھیک ہے، اگر میں بولوں فار ایگزامپل ہم 3 کیسز لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے. ایک 9 to 5 پروفیشنل جو کہ کریئر سوئچ کرنا چاہ رہا ہے، اپنا کام اسٹارٹ کرنا چاہ رہا ہے یا کریئر میں پروگریس کرنا چاہ رہا ہے. ایک ہاؤس وائف جو کہ اپنی زندگی چینج کرنا چاہ رہی ہے، اپنے بچوں کے لیے کچھ کمانا چاہ رہی ہیں، آن لائن جاب کرنا چاہ رہی ہیں، کہیں کام کرنا چاہ رہی ہیں، یا گھر میں بیٹھے بیٹھے کوئی کام اسٹارٹ کرنا چاہ رہی ہیں. بہت ساری پاسبلٹیز ہیں. اور اس کے علاوہ تیسرا ایک پیرنٹ، صحیح ہے، جو اپنے بچوں کی زندگی چینج کرنا چاہتا ہے یا بچوں کی لائف میں ویلیو ایڈ کرنا چاہتا ہے. تو آپ کی فیملی بھی آ گئی، آپ کا ون سیلف بھی آ گیا، اور آپ کی فائنینسز بھی آ گئی. یہ 3 ہی ایریاز ہوتے ہیں جس میں بندہ اسٹرگل کر رہا ہوتا ہے. تو ایک ایک کر کے، فار ایگزامپل واٹ اباؤٹ دا 9 to 5 پروفیشنل ہو وانٹس ٹو سوئچ یا ہو وانٹس ٹو ایکسل ان کریئر، اس کے لیے NLP کیسے ہیلپ فل ہو سکتا ہے؟ اوکے. سو پہلی یہ چیز کہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو چیزیں آپ کو ہولڈ بیک کر کے رکھتی ہیں NLP اس پہ کام کرتا ہے. سو کیا چیز ہمیں ہولڈ بیک کر کے رکھتی ہے؟ چاہے آپ 9 to 5 جاب سے سوئچ کرنا چاہتے ہوں بزنس پہ، چاہے بزنس سے آپ جاب پہ آنا چاہتے ہوں، چاہے آپ ایک ہاؤس وائف ہوں جو کہ ایٹ دا سیم ٹائم پروڈکٹیو بھی ہو اور اپنے کریئر کو بھی پرسیو کر رہی ہو، یا چاہے وہ ایک مدر ہو، ٹھیک ہے، پیرنٹ ہو یا فادر ہو یا کوئی بھی انسان جو کہ اپنے بچوں کو پال رہے. سو کس طرح سے وہ ایکسل کر پائیں اسٹیئنگ ان دیٹ ڈیزگنیشن، یہ جس کو ہم وہ رشتہ بولتے ہیں، یا وہ جو کام پہ جو ان کی وہ چیز ہے، وہ اس کو کس طرح سے بزنس میں سوئچ کر سکتے ہیں. آپ کو ہولڈ بیک کیا کر رہا ہے، روک کیا رہا ہے، پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس رکاوٹ کو ہٹانے کی ضرورت ہے. سو دنیا میں جو بھی چیز آپ کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، وہ صرف 4 چیزوں کی وجہ سے.
NLP says that. اور چاہے آپ جتنا اسٹڈی کر لیں, سوچ لیں, ڈفرینٹ اینگل سے, ڈفرینٹ سینیریوز, ڈفرینٹ کیس اسٹڈیز اٹھا لیں, ایٹ دا اینڈ آپ کا کنکلوژن یہی ہوگا کہ ان 4 چیزوں کے علاوہ کوئی 5ویں چیز نہیں ہے جو آپ کو ہولڈ بیک کر کے رکھتی ہے. سو اف یو وانٹ ٹو ایکسیل ان اینی فیلڈ آف لائف, چاہے وہ 9 to 5 جاب سے سوئچ کرنا ہو, چاہے ایز اے پیرنٹ ہو, چاہے ایز اے ہاؤس وائف پلس بینگ اے پروفیشنل ایز ویل, آپ کو ان 4 ایریاز پہ کام کرنا ہے. سب سے پہلی چیز, ورک آن یور نیگیٹو تھنکنگ پیٹرنس, رائٹ. جب بھی آپ کوئی کام کرنے لگتے ہو اندر سے ایک آواز آتی ہے, شاید نہ ہو پائے, نہ ہو پایا تو کیا ہوگا, بزنس کرنے لگے ہیں تو لاس ہو گیا تو کیا ہوگا, اس سے پہلے تو بزنس نہیں کیا تو چلو جو کیا ہے پھر وہی کرتے رہتے ہیں, کمفرٹ زون میں ہی رہنا بہتر ہے, اس سے باہر کیسے نکلیں, کیا کیا کریں, یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے. یہ تھاٹس ہیں, یہ انر کانفلکٹس بھی ہیں, رائٹ. ایک حصہ کہتا ہے کہ اسٹے ان دا جاب, جو کہ آپ آلریڈی کر رہے ہیں اور آپ اس کام کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں ڈسپائٹ آف سرٹن کنسٹرینٹس اینڈ ایشوز اینڈ چیلنجز. اور ایک حصہ کہتا ہے کہ نہیں, اگر جاب کو کوئٹ کر دیا تو بزنس کر لیا, بزنس میں ناکام ہو گئے تو جاب سے بھی جائیں گے, ٹھیک ہے, ایک آتی جو پے ہے وہ بھی ہماری وہ چلی جائے گی, اور پھر اس میں لاسز, پھر اس میں کنسٹرینٹ, پھر اس میں چیلنج, پھر بچے, پھر فیملی, یہ سب کچھ کیسے پاسبل ہو پائے گا. سو یہ سب کیا ہیں, نیگیٹو تھنکنگ پیٹرنس, رائٹ. سو یو ہیو ٹو ورک آن دیز پیٹرنس. پیٹرنس ہم کیوں کہتے ہیں, کیونکہ آٹومیٹک ہیں. لوگ تو کہتے ہیں کہ ہم پازیٹیو رہنا چاہتے ہیں, لیکن اندر ایک تھاٹ جو ہے وہ پاپ اپ ہو جاتا ہے جو کہ نیگیٹو ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ہم غصہ چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن غصہ چھوڑ نہیں پاتے, اور کوئی بھی چیز ٹریگر کر جاتی ہے اور وہ ایک بلاسٹ میں چینج ہو جاتی ہے. لوگ تو خوش رہنا چاہتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں ہمیں ڈپریشن ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ ڈپریشن کے لیے ہم نے کوئی ٹریننگ نہیں لی, ہم نے کوئی ریاضت نہیں کی, لیکن یہ ہمارے ساتھ ہے, اور جس چیز کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم خوش رہیں وہ چیز نہیں ہو پا رہی, رائٹ. سو انکانشیس مائنڈ جو آٹومیٹیکلی کر رہا ہے وہ آپ کو ڈپریشن, وہ بھی چیز ہو رہی ہے, آپ کے پاس لمیٹنگ بلیفس ہیں, رائٹ, کہ ایسا نہیں ہوگا, میرے سے یہ چیز نہیں ہوگی, میں نے تو پہلے کبھی کیا, ایک بلیف جو آپ کو کنفائنڈ کر دیتا ہے, لمٹ کر دیتا ہے, رائٹ. سو اور انر کانفلکٹس ہیں, یہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا, یہ کریں گے تو یہ کریں یا یہ کریں, ٹھیک ہے. سو یہ 4 چیزیں جو آپ کو ہولڈ بیک کر کے رکھتی ہیں, یعنی نیگیٹو تھنکنگ, نیگیٹو ایموشن, آپ کے ایموشنس یعنی اینگر, سیڈنس, فیئر, ہرٹ, گلٹ, بیٹریل, انزائٹی. اس کے علاوہ آپ کے بلیف سسٹمز جو کہ آپ کو ہولڈ بیک کر کے رکھتے ہیں, آئی ایم ناٹ کیپیبل انف, آئی مائٹ ناٹ بی ایبل ٹو سکسیزفل, آئی ایم ناٹ کانفیڈنٹ, آئی ایم ناٹ گڈ انف, اس طرح کے تھاٹس. آئی کی ناٹ ارن منی, بائی دا وے یہ میرے لمیٹنگ بلیفس ہوا کرتے تھے کہ آئی ایم ناٹ کانفیڈنٹ انف, آئی کی ناٹ ارن مور دین 60-70-80,000 پر منتھ, رائٹ. سو ابھی میں اپنی انکم آپ کو اس لیے نہیں بتاؤں گی کہ اگر کوئی سننے والا جو ہے نا وہ انکم ٹیکس سے تعلق رکھنے والا ہو تو وہ میرے لیے پرابلم بن سکتا ہے. سو لیکن نمبر آف بیچز سے آپ کو بہت اچھے سے آئیڈیا ہو رہا ہوگا کہ ہر 2 مہینے بعد ہمارے فل بیچز جب چل رہے ہوتے ہیں اور ایک اچھی انویسٹمنٹ لوگ اس میں انویسٹ کریں. سو الحمد للہ فار ایوری تھنگ. دا تھنگ از دیٹ کہ آپ کے لمیٹنگ بلیفس, آپ کے انر کانفلکٹس, آپ کی نیگیٹو تھنکنگ پیٹرنز جو کہ آٹومیٹیکلی چل رہے ہیں, اور آپ کے نیگیٹو ایموشنز آپ کو ہولڈ بیک کر کے رکھتے ہیں. ایک انسان جو نیگیٹو تھاٹس, اس کا فوکس صرف نیگیٹو پہ, اور جب آپ کا فوکس نیگیٹیوٹی پہ ہوگا آپ کے آس پاس جتنی پازیٹیو چیزیں, ریسورسز, اپرچونیٹیز, اچھے لوگ, فیملی سپورٹیو, وٹ ایور از دیر, آپ اس کو ڈیلیٹ کریں گے. NLP کے اندر ایک کانسیپٹ ہے ڈیلیشن کا, جس کو ہم کہتے ہیں کہ اٹ از ویری ایزی ٹو مس سم تھنگ وچ یو آر ناٹ فوکسنگ آن. آپ کو ہیول پسند ہے تو وہی آپ کو ہر جگہ نظر آ رہی ہے, رائٹ. دوسری گاڑیاں بھی تو ہیں. سو اسی طرح سے آپ کا اگر فوکس نیگیٹیوٹی پہ ہے تو ہر جگہ آپ کو وہی نظر آنے لگے گی. سو سوچیں کہ اگر آپ کا فوکس کہیں نہ کہیں پیٹرن بن چکا ہے نیگیٹو پہ, تو اب آپ نہ چاہتے ہوئے بھی اسی تھاٹ کو سوچ رہے ہو. سیڈنس جیسے ایموشن, اینگر جیسے جس میں آپ ٹریگر ہو رہے ہو 2 منٹ کے بعد, فیئرز آپ کو سوشلائز بھی نہیں کرنے دے رہے, چیلنجز کریٹ کر رہے ہیں اور آپ کے اندر کانفیڈنس کی کمی ہے. ریگریٹ اور بیٹریلز جیسے نیگیٹو ایموشنز آپ کو ہولڈ بیک کر کے رکھتے ہیں,
کل کی جو فیئر ہیں یعنی انسائٹی ہے وہ آپ کو کچھ کرنے نہیں دیتی. لمیٹنگ بلیوز آپ کو جکڑ کے رکھتے ہیں اور آپ ان سے باہر آ نہیں پاتے, اور آپ اس فولز پیراڈائز میں یا وہ ایک جیسے فولز تھاٹ میں رہ رہے ہوتے ہیں کہ جی میں یہ نہیں کر سکتا اور یہ پاسبل نہیں ہے, اور یہ تو پاکستان ہے اور یہاں پہ یہ نہیں ہو سکتا اور یہاں پہ وہ نہیں ہو سکتا. انر کانفلکٹس آپ کو 2 حصوں میں چیر رہا ہو, رائٹ؟ سو آپ کیا زندگی میں اچیو کر سکتے ہو؟ کچھ بھی نہیں, رائٹ؟ سو یو نیڈ ٹو ورک آن آل دیز 4 ایریاز. NLP کے اندر وی اسٹڈی a lot of tools, therapies, techniques, interventions, language patterns, اور ہم ان سب جو شیکلز ہیں ان کو بریک کرتے ہیں اور ان سے باہر آتے ہیں. اور پھر جب انسٹیڈ آف نیگیٹو تھنکنگ اف یو ہیو پازیٹیو تھنکنگ پیٹرنز جو آٹومیٹیکلی چل رہے ہیں, رائٹ؟ when you have positive learnings instead of negative emotions, when you have new empowering beliefs, when you have values realignment, تو اس طرح کے جب پازیٹیو ایٹریبیوٹس آپ کے اندر ہوں تو پھر کیا ہی کوئی چیز ہے جو کہ آپ کو ہولڈ بیک کر کے رکھے. اور جو بھی آپ اپنی زندگی کا مسئلہ اٹھا لیں کہیں نہ کہیں وہ ان 4 چیلنجز کے اندر ہی فال کرتا ہے, رائٹ؟ سو جب ہم ان پہ کام کرتے ہیں تو کئی بار جو لوگوں کا یہ کہنا کہ دین اسکائی از لمٹ, میں کہتی ہوں یہ بھی لمیٹنگ بلیف ہے کہ اسکائی از لمٹ. وائی ڈونٹ یو تھنک اباؤٹ گوئنگ بیونڈ دا اسکائز, رائٹ؟ پھر کوئی ہرڈل نہیں رہتی. اللہ تعالیٰ نے انسان کے انکانشیس مائنڈ کو اتنا پاورفل بنایا ہے کہ آپ جو چاہیں اللہ تعالیٰ کی گیون فری ول کے ساتھ اور اپنے جو ایٹریبیوٹس اور آپ کی ریسورسفلنس ہے اس کے ساتھ آپ اچیو کر سکتے ہو. دیکھیں میں سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. اے آئی کے دور میں جو چیز آپ کو تھوڑا سا ریلیف دے رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ انسان ہو اور آپ کے پاس امیجنیشن ہے اور آپ کے پاس ان لمیٹیڈ تھنکنگ کیپیسٹی ہے, ٹھیک ہے؟ بالکل. میں کافی ساری چیزیں دیکھتا ہوں, نوٹ کرتا ہوں, تو ناٹ بینگ ویری مچ ریلیجس بٹ اللہ کا شکر ہے میں کافی اسپریچول آدمی ہوں اور کافی چیزوں کو اس طرح دیکھ رہا ہوتا ہوں. ایک یوٹیوبر ہے, مجھے اس کا نام یاد نہیں, لیکن وہ اسپیس کی ویڈیوز بناتا ہے. تو وہ بیسیکلی اسپیس کی لمیٹیشنز دکھاتا ہے آپ کو کہ بھائی ایج آف دا اسپیس کہاں تک جاتا ہے. پھر جب آپ بات کرتے ہیں کہ یار بالکل ڈسٹنٹ آبجیکٹ جو آپ نے دیکھا ہے وہ بلینز آف لائٹ ایئرز اوے ہے, ٹھیک ہے, اور یہ بھی وہ ایج ہے جو نون ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہے, اس کے بعد تو نون بھی نہیں, کچھ ہے بھی نہیں, مطلب کچھ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. اور وہ جو بیسیکلی بلیک اسکائی ہے وہ آپ کو نہیں پتہ اس کا اینڈ کیا ہے. اگر آپ اس لیول سے زوم ان کر کے اپنی طرف آ جاؤ, اپنے ارتھ کی طرف آ جاؤ, اور ارتھ میں آپ اپنی طرف آ جاؤ اور اپنے اندر آپ گٹ بیکٹیریا میں آ جاؤ, تو یو ول بی ڈم فاؤنڈیڈ. آسمان پہ اتنے ستارے نہیں جتنا بیکٹیریا آپ کے معدے میں پایا جاتا ہے, آپ کے گٹ کی لائننگز میں پایا جاتا ہے. اور پھر میں کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کہ اگر وہ بیکٹیریا ہے, جس طرح ہمارا سسٹم ہے, دل, گردہ, پھیپھڑے, جسم کام کر رہا ہے, تو اس بیکٹیریا کا بھی تو سب کچھ سسٹم ہوگا نا, اس کا بھی تو مائنیوشے ہوگا, اس کا بھی کچھ مائنیوشے ہوگا. تو دیر از نو لمٹ. آپ نیچے سے نیچے جتنا آپ ڈگ ڈیپ کرتے جاؤ, جتنا ڈگ اپ کرتے جاؤ, آپ کو ان لمیٹیڈ کیپیسٹیز نظر آئیں گی. تو یہ تو آپ کی امیجنیشن ہے جو بیسکلی آپ کو اے آئی کچھ نہیں اکھاڑ سکتا آپ کا. مطلب جتنا لوگ گھبرا رہے ہیں, سب کر رہے ہیں, وہ صرف یہ ہے کہ آپ کو اپنی کیپیسٹیز پہ کانفیڈنس نہیں ہے, آپ اتنا سوچ نہیں رہے, آپ اس فلاسفیکل چیز کو نہیں دیکھ رہے جو جس کی بیسس پہ آپ اپنے آپ کو پہچان سکتے ہو کہ یار آپ کتنے ان لمیٹیڈ ہو. یہ بہت ضروری ہے کرنا. اور آپ نے جو چیزیں بتائیں یہ 4 لمیٹیشن یا 4 کانسیپٹس ہی ہیں جس پہ ڈیفینیٹلی میں نے بھی گو تھرو کیا تھا اور انہوں نے کافی ہیلپ کی. نیگیٹو ایموشنز ہو گئے, پاسبلٹیز کا پتہ نہیں ہوتا, بہت دفعہ آپ اپنے آپ کو کمپیئر کر رہے ہوتے ہو. فار ایگزامپل وین آئی کیم ٹو دا فٹنس انڈسٹری آئی سوچ مائی 9 to 5, مطلب ایک IBA گریجویٹ ہیونگ ورک ود دا کمپنیز لائک نیسلے, ICI وغیرہ. جب آئی واز ٹرائنگ ٹو سوئچ دیٹ تھنگ کہ یار میں اپنا کام کروں گا, لوگوں نے کیا کرو گے بھائی, میں فٹنس میں کچھ کروں گا, اب پاگل ہو فٹنس میں کرو گے, سیچوریشن ہے. لیکن مجھے سیچوریشن آج تک نظر نہیں آئی. مجھے تو بیسکلی یہ لگتا ہے کہ میں جس گیم میں کھیل رہا ہوں وہ پورا بلو اوشن ہے, مجھے کوئی ریڈ اوشن نظر نہیں آتا, کیونکہ میں اس اینگل سے دیکھ ہی نہیں رہا. میں جس اینگل سے دیکھ رہا ہوں وہاں پہ میرے نیچ بھی کریٹ کی ہوئی ہے, وہاں پہ میری کمیونیکیشن اسٹریٹجی بھی ہے, وہاں میرے پاس کلائنٹل بھی ہے اور دنیا بھری پڑی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. پھر انٹرنیٹ بھی ہے آپ کے پاس. تو جیسے آپ ماشاء اللہ گلوبلی کر رہی ہوتی ہیں, میں بھی گلوبلی کر رہا ہوتا ہوں. تو ہم بیسکلی یہ سوچ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یار یہ لمیٹیشن ہے, ابنڈنس مائنڈ سیٹ نہیں ہے. تو یہ بہت خوبصورت بات آپ نے کی, اور میں نے کہا میں اس میں ایڈ کرتا چلوں کہ یہ ایک کچھ چیزیں ہیں اگر ہم اس بیسس پہ سوچیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم کتنا چھوٹا سوچ رہے ہیں. اچھا, اس کو تھوڑا سا کنکلوڈ کرتے ہیں. 1-2 کویشچنس میرے پاس ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہیں, وہ کنکلوژن میں بھی ہیلپ کریں گے ہماری, اور ہم ایک اچھے نوٹ پہ کنکلوڈ کر سکتے ہیں. خاص طور پہ
میں آپ سے چاہوں گا کہ NLP کو دیکھتے ہوئے لوگ بہت دفعہ کیا کرتے ہیں کہ یار میرے اسپاؤس کی کوچنگ کر دو یا میری بیوی کی کوچنگ کر دو یا میرے میاں کی کوچنگ کر دو, اس کو کوچنگ چاہیے, مجھے نہیں چاہیے. تھوڑا سا اس پہ بھی آپ نظر ڈالیں کہ جو کوچنگ ہوتی ہے, کپل کوچنگ, وہ دونوں کے ساتھ ہوتی ہے, اور اس میں کیا لمیٹیشنز ہیں, کیا پاسبلٹیز ہیں, کیا چیلنجز ہیں. کیونکہ جب تک دونوں سائن اپ نہ کریں تو زندگی دونوں کی, وہ جو ایک کہتے ہیں نا کہ ہم جب آپ شادی کرتے ہو تو بیسیکلی 3 گولز ہوتے ہیں. ایک آپ دونوں کا آپس میں, ایک بندی کا اس کا اپنا گول, اور ایک بندے کا اس کا اپنا گول. یہ تینوں الائن ہونے چاہیے. ہم تو بیسیکلی صرف ایک گول پہ آتے ہیں نا. ہمارے مرد کا گول ہوتا ہے کہ یار میرے گھر میں یہ چیزیں ہیں, میرے ساتھ یہ سب کچھ رہنا ہے. بندی تو گئی کام سے. بہت دفعہ بندی اتنی اوور ڈومینیٹنگ ہوتی ہے کہ پھر دوسرے مسئلے شروع ہو جاتے ہیں. تو لو لائف کے لیے کس طرح NLP ہیلپ کرتا ہے, اور اگر لو لائف پہ کام کرنا ہے, اپنے ریلیشن شپ پہ کام کرنا ہے, تو اٹس ناٹ اے ون مین تھنگ, اٹس ناٹ اے ون ایلیمنٹ تھنگ, اٹ ہیز ٹو بی دا ٹیم ورک. اس پہ تھوڑا سا آپ مجھے بتائیں. ضرور, یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے بیکاز اس سوسائٹی کا جو یونٹ ہے نا وہ ہماری فیملی اور ہسبینڈ اینڈ وائف کا ریلیشن شپ ہے. سو اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہم کس طریقے سے کام کر سکتے ہیں اور اس کو بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں اور اس میں انویسٹ کر سکتے ہیں. سو پہلی چیز کہ NLP ایک انسان کو ہیونگ اے گڈ ریلیشن شپ ود دیئر اسپاؤس کس طرح سے ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے. NLP کے اندر ہم ریپور بلڈنگ سیکھتے ہیں. Right? So how you can have good rapport? What is rapport? Rapport is this having that sense of similarity and responsiveness between two people. ٹھیک ہے. سو کس طرح سے آپ ایک دوسرے کے ساتھ اچھی ریپور اور کنیکشن اور بانڈ کو بلڈ کر سکتے ہیں. NLP آپ کو اس ریگارڈ میں بہت ساری اویئرنیس اور ٹولز اینڈ ٹیکنیکس سکھاتا ہے, جس میں ایک میچنگ اینڈ میررنگ کا بھی کانسیپٹ ہے. سو وہ چیز آ جاتی ہے, سینسری ایکوٹی آتی ہے, لنگوسٹکس کی بات آ جاتی ہے. سو ہم NLP کے اندر لنگوسٹکس کو بہت ڈیپتھ میں پڑھتے ہیں. دیٹس وائی وی کال اٹ نیورو لنگوسٹکس پروگرامنگ, دماغ کی زبان. رائٹ. سو آپ اپنی لنگوسٹکس کو کس طرح سے بہتر کر سکتے ہیں اور دوسرے انسان کو پازیٹیولی اس کے ساتھ ایک بانڈ کریٹ کرنے میں ان کو پازیٹیولی کیسے انفلوئنس کر سکتے ہیں. سو یہ سب چیزیں NLP از کوائٹ ڈیٹیلڈ تھنگ, ایک سمندر ہے, اور جب آپ اس کو پڑھتے ہیں تبھی آپ سمجھ پائیں گے کہ کس طرح سے آپ اس سے اپنے ریلیشن شپس کو بہتر کر سکتے ہیں. پہلے ہسبینڈ اینڈ وائف, اور پھر ایک ماں کا ریلیشن اپنے بچوں سے, باپ کا ریلیشن اپنے بچوں کے ساتھ, اور وہ چیز کس طرح سے آپ اس کو لے کے آگے چل سکتے ہیں. جہاں تک بات رہی ریلیشن شپ کوچنگ کی, تو بالکل یہ ایسا دیکھنے میں کئی بار آتا ہے کہ ہسبینڈس کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میری وائف کی کوچنگ ہو جائے, اور وائف کہہ رہی ہوتی ہیں کہ میرے ہسبینڈ جو ہیں ان کی آپ کوچنگ کر دیں. سو جب بھی ریلیشن شپ کوچنگ ہوتی ہے تو یہ 2 لوگوں کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور یہ ایک ساتھ ہوتی ہے. اس میں ہمیشہ ہم یہ چیز سب سے پہلے جو سوال پوچھا جاتا ہے کہ ڈو یو بوتھ وانٹ ٹو ورک آن دس ریلیشن شپ اور ناٹ. سو اگر وہ دونوں کہیں کہ یس وی وانٹ ٹو ورک اینڈ وی وانٹ ٹو پٹ ایکول ایفرٹس, تو پھر ہم اس پہ کام کر سکتے ہیں, ورنہ ہم نہیں کر سکتے. اگر ایک انسان کہے کہ نہیں مجھے چینج ہونے کی ضرورت نہیں ہے اینڈ آئی ایم دا آل الٹیمیٹ اتھارٹی, یا پھر میں جس طرح ہوں وہ بالکل پرفیکٹ ہوں, تو پرفیکٹ تو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے. رائٹ. سو بہتر ہونے کے چانسز ہر جگہ پہ ہوتے ہیں, اور آپ ہمیشہ اپنے ریلیشن شپ پہ کام کر سکتے ہو, اور پہلے اس ایریا کو ڈسکور کرنا کہ کہاں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, اور پھر اس کو بہتر کرنا بہت ضروری ہے. سو دونوں کی رضامندی اور دونوں کا ایفرٹس پٹ کرنے کے لیے آمادہ ہونا بہت ضروری ہے. آر یو ریڈی ٹو چینج, بوتھ اسپاؤس سے پوچھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اگر وہ یس ہمیں گرین سگنل دیتے ہیں تو پھر ہم کام کرتے ہیں. ریلیشن شپ کوچنگ کے اندر جو میل ہوتے ہیں ان کی الگ سے کوچنگ ہوتی ہے انڈیویجولی, اور فیمیل کی الگ سے ہوتی ہے, اور پھر ہم ان کے ساتھ انٹیگریشن میں کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. سو اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو فل یور کپ فرسٹ. رائٹ. یو کی ناٹ پور فرام اے ایمٹی کپ. تو اگر آپ نے اپنے ریلیشن شپس پہ کام نہیں کیا ہوا, یا پہلے اپنے انڈیویجول لیول پہ نہیں کیا ہوا, تو پھر آپ ریلیشن شپ بھی اس سے افیکٹ ہو رہا ہے, اور زندگی کے 4 اور ایریاز بھی افیکٹ ہو رہے ہیں. سو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ انڈیویجول لیول پہ اپنے ڈیمیج پاسٹ کو, جو آپ کی پرسیپشنز, جو بلیف جو بن چکے ہیں, آپ کے پاسٹ ایکسپیرینسز, ایکسپوجرز, انوائرمنٹ, اپ برنگنگ, اور جو بھی آپ نے جس جرنی سے آپ گزر کے آئے ہو, اب جو چیزیں آپ کو ہیلپ آؤٹ کر رہی ہیں وہ تو اچھی بات ہے. جو چیز آپ کے لیے پرابلم کریٹ کرتی ہیں, جو آپ کو لمٹ کرتی ہیں, جو نیگیٹو تھنکنگ, نیگیٹو ایموشن, انر کانفلکٹس,
اور بلیف سسٹم آپ کو ایسے بناتے ہیں جو آپ کو ہولڈ بیک کر کے رکھتے ہیں, لمیٹنگ بلیفس کریٹ کرتے ہیں, ان پہ کام کرنا آن انڈیویژول لیول. اس کے علاوہ اگر کوئی فوبیاز ہیں, اس کے علاوہ اگر کوئی گریف ہے, اس کے علاوہ بھی اگر کوئی چیلنجز ہیں, پرسنالٹی ٹائپس سمجھنے کی ضرورت ہے اور دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کا اسپاؤس کس پرسنالٹی ٹائپ کا انسان ہے. اور اگر آپ اپنے ویلیو سسٹم کو آئیڈینٹیفائی کریں اور اس کو کہیں نہ کہیں الائن کرنا چاہیں, تو یہ انڈیویژول لیول پہ بہت زیادہ کام کرنے کے بعد پھر آپ انٹیگریشن میں ایز ون ریلیشن کام کرتے ہو, جہاں پہ آپ دونوں ہسبینڈ اینڈ وائف ہوتے ہو. سو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ دونوں کا آمادہ ہونا اور دونوں کا ایکول ایفرٹ پٹ کرنا بہت ضروری ہے اس چیز میں. صحیح ہے, زبردست. کیونکہ یہ بہت زیادہ ایک کنونشنل وزڈم پایا جاتا ہے کہ یار مجھے تو مسئلہ نہیں ہے, جیسے مسئلہ ہے اسے کوچنگ کرانی چاہیے, جاؤ تم کوچنگ کراؤ اور بولتا ہے ان پہ کوچنگ کر دو, اور وہی ڈو ٹو والی بات آتی ہے کہ اٹس آل ڈو وتھ پروسیس. اچھا, اس کو اٹس بن اے ویری انلائٹننگ کانورسیشن, اور میرا تو خیر دل نہیں چاہتا اس طرح کی کانورسیشن کو ہم اینڈ کریں, لیکن ڈیفینیٹلی وی آلویز ہیو سم ٹائم جس کا ہمیں خیال رکھنا پڑتا ہے, اور آڈینس بھی بور نہ ہو جائے تو ہمیں ایک حد تک ہی جانا پڑتا ہے, ورنہ تو 5 گھنٹے کے 6 گھنٹے کی کانورسیشن اور پوڈ کاسٹ ہو سکتی ہیں. اور یہ تو بڑا لائکلی ہمارا دونوں کا ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو ویل بوتھ لو فرام دا باٹم آف مائی ہارٹ آف آر ہارٹس, تو یہ تو بہت ضروری ہے. دوسری چیز میں لاسٹ آپ سے یہ کنکلوڈ کرنا چاہوں گا ایک کویشچن سے, جس کی وجہ سے بہت سارے کنفلکٹس آتے ہیں NLP پہ, سوال اٹھتے ہیں, کویشچن مارکس آتے ہیں کہ یار اٹس اے سوڈو سائنس. صحیح ہے, کافی لوگوں نے مجھے بھی کہا ہے کہ یار اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے, مطلب اچھا ان کا کوئی لینا دینا سیلف ڈیولپمنٹ سے ویسے نہیں ہے. یہ زیادہ تر وہی لوگ ہوتے ہیں جو لرن سیلف ہیلپنیس والے لوگ ہیں نا, جو مزریبل لوگ ہیں, کہ یار ایک چیز اگر اچھی سامنے نظر بھی آ رہی ہے, ریزلٹس بھی نظر آ رہے ہیں, لوگ ان کو بتا بھی رہے ہیں, انہوں نے پریکٹیکلی لوگوں کو چینج ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے, تو وہ پھر بھی اس پہ مسئلے نکالتے ہیں. آپ سائیکالوجسٹ بھی ہیں, ٹھیک ہے, آپ کا میڈیکل اور پروفیشنل بیک گراؤنڈ بھی ہے اس فیلڈ سے. زیادہ تر ایسے لوگ جو سائیکالوجسٹ, سائیکو تھراپسٹ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں, وہ اس کے اینٹی جا رہے ہوتے ہیں, وہ بول رہے ہوتے ہیں نہیں یار یہ سوڈو سائنس ہے, یہ ہے وہ ہے. تو آپ تو دونوں سائڈس پہ رہ چکی ہیں, اور آپ دونوں چیزوں کو پریکٹس بھی کر رہی ہیں, اور آپ نے دونوں چیزوں کا کمرشل اسپیکٹ اور پریکٹیکل اسپیکٹ بھی دیکھا ہے. تو اگر کوئی آپ سے اس طرح کی بات کرتا ہے, یا فار ایگزامپل اگر میں کسی کو بولتا ہوں یار NLP کرو, اور کسی کو کوئی ڈسویٹ کر دیتا ہے کہ نہیں یار یہ کوئی کرنے والی چیز نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو آپ کا کیا پرسپیکٹیو ہوتا ہے اس میں؟ کیونکہ اگین آپ دونوں سائڈس دیکھ چکی ہیں اور آپ دونوں میں پروفیشنل ہیں, ایکسپرٹ ہیں, تو اس بیسس پہ مجھے بتائیں پلیز. اوکے, سو اب اس کے اندر ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے یہ سمجھنا کہ جو انسان یہ کہہ رہا ہے کہ یہ سوڈو سائنس ہے یا یہ اتنی افیکٹو نہیں ہے, اس انسان کو اس چیز کے بارے میں کتنا نالج ہے, رائٹ. اگر میں کسی میڈیکل ڈاکٹر سے یہ پوچھوں کہ شوڈ آئی گو فار انگلش لٹریچر, یا میں اس میں ماسٹرس کروں یا نہ کروں, تو وہ مجھے کتنا ہی اس کے بارے میں اور اس کے بینیفٹس اور اس کی فیچرس کے بارے میں بتائے گا. اگر ایک LLB انسان ہے, اس سے میں کہتی ہوں کہ آپ مجھے بتائیں مجھے NLP کرنا چاہیے نہیں, تو وہ جو بھی سنی سنائی بات ہے وہ آپ کو کنوے کر دیں گے. سو اٹ از ویری امپورٹنٹ. کئی ایسے بچے آتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہم کرنا چاہتے ہیں, لیکن چونکہ ہم پیرنٹس پہ ڈپینڈنٹ ہیں اور پیرنٹس کہتے ہیں کہ یہ اتنے افیکٹو نہیں ہے, تو پھر میں کہتی ہوں یہ بھی دیکھیں کہ پیرنٹس کا کتنا نالج ہے اس بارے میں. سو پیرنٹس کی انٹینشن تو سب سے زیادہ پیور ہے آپ کے لیے, صرف ان کو نالج لمیٹیڈ ہے, تو بیسٹ تھنگ از کہ سٹ ود دیم, ڈسکس اٹ آؤٹ, اور پھر ان کو جب ویلیو نظر آئے گی تو دے ول فورس یو ٹو ٹیک دا ٹریننگ. ایون آپ کر لیں گے, اور جب وہ آپ کے اندر ٹرانسفارمیشن دیکھیں گے تو دوسرے لوگوں کو بھی وہ ریفر کریں گے کہ یو شوڈ آلسو ٹیک دا ٹریننگ. سو دس از جسٹ دا لیک آف انفارمیشن, جس کی بیسس پہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ نہیں یہ تو سوڈو سائنس ہے اور یہ چیز ہے. اچھا, اس کو ہم اگر تھوڑی سی اس کی ہسٹری میں جائیں تو NLP کس نے ایجاد کیا اور ہے کیا چیز, رائٹ. تو یہ دیکھا جائے کہ رچرڈ بینڈلر اور جان گرنڈر نے جو 1972 میں جب اس چیز کو سٹارٹ کیا, تو ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے خود سے کسی چیز کو انوینٹ کیا یا یہ چیز خود بنائی, رائٹ. جتنے بھی لوگ سکسیزفلی کام کر رہے تھے, NLP از ایکچولی سائنس آف ماڈلنگ, یہ بھی آپ نے سنا ہوگا, رائٹ. سو رچرڈ بینڈلر اور جان گرنڈر نے ان سب لوگوں کو ماڈل کیا. فار انسٹنس ہم NLP کے اندر ملٹن لینگویج پیٹرن سیکھتے ہیں, تو انہوں نے یہ دیکھا کہ ملٹن ایک شخص ہے جو کہ ملٹن ایرکسن, جو کہ بہت خوبصورت طریقے سے لوگوں کے ساتھ ایک سیشن, جس میں نہ تو وہ کوئی انجیکشن دے رہے ہیں, نہ وہ کوئی میڈیسن دے رہے ہیں, نہ وہ کوئی میجک کر رہے ہیں, لیکن لوگ آتے ہیں اور while they leave the clinic, اس کے بعد they start feeling better, اور ان کو لگتا ہے کہ ان کا مسئلہ نہیں رہا.
تو ایسا کیا کرتا ہے وہ انسان؟ تو جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے نوٹس کیا کہ دس از سم تھنگ وچ وی کالڈ لینگویج پیٹرن، اور انہوں نے اس کو نام دیا ملٹن لینگویج پیٹرن کا. اسی طرح سے ولیم ٹوٹ میئر کی ایک اسٹڈی تھی جو کہ سب سائیکالوجسٹ پڑھتے ہیں، جس کو ہم کلاسیکل کنڈیشننگ کہتے ہیں. اوتھینٹک ایک تھیوری ہے جس میں ایک ڈاگ ہے جس کے اوپر ایکسپیریمنٹ کیا گیا. ولیم ٹوٹ میئر نے اس کو کھانا دیتا تھا اور ساتھ ایک بزر دباتا تھا، اور پھر اس نے ایسا کیا کہ کھانے کو ہٹا دیا، صرف بزر دباتا تھا، اور ڈاگ جو ہے وہ سلائیویشن سٹارٹ کر دیتا تھا اور اس سے پتہ چلتا تھا کہ اس کو بھوک لگنے لگی. تو پہلے تو وہ دو چیزیں تھیں، اور پھر وہ ایک چیز ہٹ گئی اور صرف بزر یعنی آڈیٹری ایک جو اسٹیمولس ہے اس سے اس کو بھوک لگنے لگی. سو اس کو انہوں نے نام دیا اینکرنگ کا. سو یہ جتنی بھی ٹولز، ٹیکنیکس، تھراپیز اور انٹرونشنز اور پروسیسز اور نالج جتنا ہم NLP میں پڑھتے ہیں، دس از ناٹ کریٹڈ بائی 2 people. دس از ایکچولی کریٹڈ بائی ہنڈریڈز آف پیپل، اور ان کے سالہ سال کام اور ان کی تھیوریز، اور پھر ان کو انہوں نے پراپرلی پبلش کیا اور آج دنیا ان کو جانتی ہے ان تھیوریز کی بیسس پہ. اور جو تھیوریز بہت سارے کورسز کا حصہ بھی ہیں جو کہ ہم نے بھی ایز اے سائیکالوجسٹ پڑھی، اور ان سب چیزوں کو لے کر ایک جگہ پہ جب اس کو رکھا گیا تو اس کو NLP کا نام دیا گیا. ٹھیک ہے، یا یوں سمجھیں کہ ایک تھیوری ہے، جس طرح سے ولیم ٹوٹ میئر کی ہم نے بات کی، اب بالکل اٹ ڈز میک سینس کہ جی ایک اسٹیٹ ہے، بھوک کی اسٹیٹ ہے، اور اس میں کھانا آنا اور پھر اس کے ساتھ ویژول ایک آڈیٹری جو ہے وہ آڈیٹری اسٹیمولس ایک بزر کا دبنا، تو یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کر جاتی ہیں. اگر میرے پاس آج ایک کلائنٹ آ جاتا ہے جس کو ڈپریشن ہے، میں اس تھیوری کو کیسے ایگزیکیوٹ کروں؟ آئی ہیو نو آئیڈیا. Right? So NLP is actually the practical form of all those theories جن پہ سالہ سال کام ہوا اور پھر ان کو بنایا گیا، ان تھیوریز کو ان کو ایگزیکیوٹ کیا گیا، انہیں پبلش کیا گیا. آج وہ کورسز کا حصہ ہیں، لوگ ان تھیوریز کو مانتے ہیں، پڑھتے ہیں اور ان کو اپنے ایگزامز میں لکھتے ہیں اور پھر اس سے پاس ہوتے تبھی ان کو ڈگری ملتی ہے. رائٹ؟ سو ان سب تھیوریز کو ایک جگہ جب کمبائن کیا گیا اور ان کو ایک پریکٹیکل فارم میں ایگزیکیوٹ کیا گیا، اس کو NLP کہا جاتا ہے. رائٹ؟ تو یہ چیز، اس کو سوڈو سائنس صرف وہی انسان کہہ سکتا ہے جس کو خود اس کے بارے میں اتنی نالج نہ ہو، یا شاید انہیں سنی سنائی بات یہاں وہاں سے کی ہو. اور میں اس کو بیسکلی سپورٹ اس طرح کروں گا کہ پرسنل ڈیولپمنٹ میں میرا بھی ہاتھ، اگر فٹنس کوچنگ کی بات ہوتی ہے تو اٹ ہیز ٹو ڈو ود مینٹیلٹی، ایموشنز، سیلف ڈیولپمنٹ، پیشنس وغیرہ. میں نے کافی سارے لوگ مجھے ملتے ہیں کہ میں مشورہ کر کے آپ کو بتاتا ہوں کہ مجھے سائن اپ کرنا ہے نہیں کرنا. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد یہ ایک ٹیکٹک ہوتی ہے ڈیلے کرنے کی یا پھر غائب ہو جانے کی. ہمارے تو یہ ہوتی ہے نا. بہت دفعہ تو میں نہیں کرتا کیونکہ مجھے پتہ ہوتا ہے بائی دا کوالٹی آف کانورسیشن پتہ چل جاتا ہے کون کتنا سیریس ہے کون نہیں ہے. لیکن کچھ سیریس لوگ ہوتے ہیں، بائی دا کورس آف کانورسیشن آدھے پونے گھنٹے کی یا 3-4 ٹچ پوائنٹس کے بعد پتہ چلتا ہے یار ہی اور شی از سیریس، بٹ کچھ چیز روک رہی ہے. بھائی کیا روک رہا ہے کہ میں مشورہ کر لوں اپنے ابو سے، اپنی بہن سے، اپنے بچوں سے یا اس طرح کی چیزیں، تو ٹھیک ہے. لیکن آپ مشورہ جو کریں گی وہ ان کی اتھارٹی کیا ہے، تو تھوڑا سا وہ دے اسٹیپ بیک کہ یار کیا مطلب آپ نے اتھارٹی کا پوچھا. میں نے نہیں، مطلب فار ایگزامپل وہ کوئی پریکٹیشنر ہیں، وہ کوئی فٹنس سے کتنا ان کا تعلق ہے، کبھی جم گئے ہیں. فار ایگزامپل میں نے کہا، میں ان کو بتاتا ہوں کہ دیکھیں میں اپنے فادر سے کبھی مشورہ نہیں لیتا فٹنس کا، کیونکہ میرے فادر خود کہتے ہیں کہ میں پوری زندگی میں 65 سال کے ہو گئے، صرف 2 ہفتے جم گئے. صحیح ہے، تو میں ان سے کبھی مشورہ نہیں لوں گا، نہ ان سے بات کروں گا، کیونکہ ہی از ناٹ دا رائٹ پرسن ٹو ٹاک ٹو اباؤٹ دس تھنگ. لیکن اس کے علاوہ بہت ساری زندگی کی انسپریشنز ہیں، میری زندگی سنواری انہوں نے، بہت ساری چیزیں انہوں نے کی ہیں میرے لیے. میں آج جو بھی ہوں ان کی وجہ سے ہوں، لیکن کم از کم یہ ایریا وہ نہیں جہاں میں ان کی ایکسپرٹیز لوں گا یا ان کا مشورہ لوں گا. تو یہی چیز آپ نے بیسیکلی بولی ہے کہ آپ اگر کسی ایسے بندے سے بات کر رہے ہو جو ویسے ہی بلیو ہی نہیں کرتا پرسنل ڈیولپمنٹ میں یا کسی ایسی چیز پہ، یا اس نے کسی بندے کو دیکھا نہیں، اس کے خاندان میں یا آس پاس کسی نے ٹرانسفارم نہ کیا ہو. جیسے فار ایگزامپل مجھے پتہ ہے کہ کتنے لوگ NLP میں گئے ہیں تو میری وجہ سے گئے ہیں، کیونکہ انہوں نے میری ٹرانسفارمیشن دیکھی ہے. صحیح ہے. کتنے لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ یار دا وے یو ٹاک، دا وے یو پروڈیوس دس کائنڈ آف کانٹینٹ، دا وے یو ریڈ بکس، واٹ گوز آن بہائنڈ دا اسٹیج کیا ہے. تو میں نے ان کو بتایا 2-3 دفعہ کہ بھائی آپ نے 2-3 دفعہ NLP کا ذکر کیا ہے تو کیا چیز ہے یہ. تو میں نے ان کو بتایا تو انہوں نے NLP سرٹیفکیشن کی ہے. ہم جانتے ہیں ایسے لوگوں کو جنہوں نے میری وجہ سے کی ہے، 2-3 کیسز میں جانتا ہوں. پھر ان کو دیکھ کے 2-3 لوگوں نے اور کیا، پھر ان کو دیکھ کے کچھ اور آگے لوگوں نے. تو یہ چینج چلتی ہے. تو یہ ہمیشہ جتنا لوگ دیکھتے ہیں، جتنا اپنے وٹنس کرتے ہیں، اتنا لوگ آتے ہیں، اور پھر ریلیونٹ لوگوں سے بات کرنی چاہیے.
تو یہ میری طرف سے ایک انپٹ تھا ان لوگوں کے لیے جو بیسکلی سوڈو سائنس سمجھتے ہیں, کسی بھی طرح کی سائنس سمجھتے ہیں. بہت سے لوگ تو فٹنس کو بھی سوڈو سائنس سمجھتے ہیں. فٹنس کچھ نہیں ہوتا, بس کھاؤ پیو اور نیند پوری کرو اور واک کرتے رہو, موج کرتے رہو. مسل پہ کام نہیں کرنا, باڈی بلڈر بن جاؤ گے. میں نے کہا میں آج تک نہیں بنا بھائی. تو آپ بات کرتے ہیں فار ایگزامپل فیمیلس کا ہوتا ہے کہ میں ڈمبلس کو ہاتھ نہیں لگاؤں گی, میرے مینلی مسلس بن جائیں گے. یہ ایک بہت بڑا میتھ ہے جو کہ بہت زیادہ پریویلنٹ ہے. تو وہ ایک میم بھی آیا تھا بیچ میں کہ بندی آتی ہے ٹرینر کے پاس اور بولتی ہے آپ مجھ سے ڈمبلز اٹھوا رہے ہیں اور اگر میری باڈی بن گئی تو اس کے پاس ایک لڑکا کھڑا ہوتا ہے, بولتا ہے اس کی پچھلے 20 مہینے سے نہیں بن رہی, تمہاری کیسے بن جائے گی, یا لڑکوں کی نہیں بن رہی تمہاری کیسے بن جائے گی, لڑکوں جیسی باڈی. تو یہ ہے, لوگوں کو پتہ نہیں ہے اس بارے میں. تو اٹس بن اے بیوٹیفل کانورسیشن اینڈ بیوٹیفل انٹریکشن. اور ہماری بات ویسے زیادہ نہیں ہوئی ہے لیکن یہ پہلا ایسا انٹریکشن ہے. ویسے تو آئی جسٹ وانٹڈ یو ٹو ہیو بن ہیئر ان پرسن, لیکن کچھ چیزوں کی بنا پہ نہیں ہو سکا. لیکن یہ ہے کہ آئی ہوپ کہ یہ ایپیسوڈ کافی زیادہ اچھا جائے گا, لوگوں تک پہنچے گا, لوگوں کی زندگی چینج ہوگی, کانسیپٹس چینج ہوں گے, پیپل ول بی اگر وہ NLP کی طرف نہیں بھی آئے تو کم از کم ان چیزوں کی طرف ضرور آئیں گے کہ سم تھنگ لائک دس ایگزسٹس دیٹ کین چینج لائف, دیٹ کین چینج تھنگس اینڈ دیٹ کین میک تھنگس ہیپن. باقی تھینک یو ویری مچ, اور ان شاء اللہ پھر ویل میک شیور کہ وی کنیکٹ اگین as per the feedback of this episode and as per the new insights and new things we have. So we should talk more about this thing, کیونکہ کام آپ کا بھی اور میرا بھی سارا مینٹل اور ایموشنس پہ. باڈی تو بنتی رہتی ہے, وہ بعد میں آتی ہے. ٹھیک ہے, تو پھر انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے. زبردست. آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو ضرور ایڈ کر سکتی ہیں. میں یہاں پہ اینڈ پہ بالکل تھینک یو سو مچ. ایڈ ضرور یہ کرنا چاہوں گی کہ it is very important to work on yourself and come out of those things جو کہ آپ کی کسی ٹائم پہ تو چلیں رسپانسبلٹی نہیں تھی. لائف کی جرنی ہے وہ ایک رولو کوسٹر کی طرح ہے, اس میں ٹف ٹائمز بھی رہے ہوں گے, کہیں سکسیس بھی دیکھی ہوگی, فیلیئرز بھی دیکھے ہوں گے, فیئرز بھی دیکھے ہوں گے, مشکلات بھی دیکھی ہوں گی, لمیٹنگ بلیفس بھی ڈیولپ کیے ہوں گے, انر کانفلکٹس کہیں نہ کہیں ابھی بھی ایگزسٹ کرتے ہوں گے. ایک بچہ تھا جو کہ ڈر گیا تھا بچپن میں کسی استاد کے جھڑکنے سے, ہو سکتا ہے کسی ایک ایسے انوائرمنٹ میں کسی ٹرامیٹک ایونٹ سے وہ بچہ گزرا ہوگا جو کہ شاید اب گرون اپ کے لیے اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, لیکن آپ کا انکانشیس مائنڈ ابھی بھی وہاں پہ کہیں نہ کہیں سفر کر رہا ہے. اور وہ جو بچہ ہے وہ بھی آپ کی پرسنالٹی کا ہی ایک پارٹ ہے, رائٹ, جو آپ کے اندر ایگزسٹ کرتا ہے. اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ اپنے اوپر کام کریں, اور جہاں پہ آپ کی پرسنالٹی کے کئی حصے بٹے ہوئے ہیں ان سے اپنے آپ کو نکال کے پریزنٹ مومنٹ میں لے کے آئیں. بہت امپورٹنٹ ہے کہ پیچھے جایا جائے اور ان سب چیزوں کو ریکور کیا جائے, ہیل کیا جائے. اور ایک بڑی اچھی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب آپ اپنے اوپر کام کرتے ہو اور اپنے آپ کو ریکور کرتے ہو, ہیل کرتے ہو, تو کہیں نہ کہیں آپ اپنے لیے تو بہت کچھ کر رہے ہو, لیکن آپ نے وہ جو پچھلی جو پشتیں تھیں, جن کے نیگیٹو ایموشنز تھے, جن کے فیئرز تھے, جن کے کچھ انزائٹیز تھیں, بلیف سسٹمز تھے, اور جو نسل در نسل ٹرانسفر ہوتے جا رہے تھے اور آپ کے اندر بھی آئے, آج اگر آپ اس چین کو بریک کرتے ہو تو آپ صرف اپنے آپ کو امپاور نہیں کر رہے, آپ ایک آنے والی نسل کو بھی امپاور کر رہے ہو اور آپ چین بریک کر رہے ہو. تو کتنا امپورٹنٹ ہے کہ آپ جب اپنے اوپر کام کرتے ہو تو کہیں نہ کہیں آپ کے انسسٹرز آپ پہ بڑا پراؤڈ ہوں گے کہ اچھا کیا تم نے, کہ ہم جس جنگ کو نہیں لڑ سکے ایٹ لیسٹ تم نے اس کو اوور کم کر لیا, اور اب ایٹ لیسٹ آنے والی نسلیں جو ہیں ان میں یہ چیزیں ٹرانسفر نہیں ہونے والی. سو ورک آن یور سیلف, ٹرانسفارم یور سیلف, کم آؤٹ آف دیز چیلنجز, امپاور اینڈ بی اے لمٹ لیس پرسن. جس طرح سے اللہ تعالیٰ خود لمٹ لیس ہیں تو اس نے انسان کے اندر بھی لمٹ لیس ایٹریبیوٹس رکھے ہیں, ان سب کو یوٹیلائز کریں, لمیٹڈ نہ رہیں. اینڈ آئی جسٹ وانٹ کہ آئی وش کہ یہ ہماری ویسے NLP جو ہماری کمپنی ہے اس کا ویژن بھی ہے کہ ہر ہاؤس ہولڈ کے اندر ایٹ لیسٹ ایک NLP پریکٹیشنر ضرور ہو جو کہ اویئر ہو اور جو کہ ایک پازیٹیو ریپل افیکٹ کریٹ کر سکے. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم اینڈ تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. انشاءاللہ کراچی میں آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ جو ہے وہ پینڈنگ ہے. ہمارا پلان ہے آرسن کی کچھ ایکٹیویٹیز کے لیے کراچی آنا, اور جب بھی ہم آئیں گے تو ہم آپ کو پرائرلی انفارم کریں گے انشاءاللہ. اور رباب کی جتنی بھی ڈیٹیلز ہیں ان کے انسٹیٹیوٹ کی, ان کے پروگرامس کی ڈیٹیل میں ہم لوگ مینشن کر دیں گے, اور ان کے انسٹاگرام ہینڈلز بھی اور سوشل میڈیا ہینڈلز جو بھی ہیں, سو دیٹ یو کین ڈائریکٹلی کانٹیکٹ رباب. اور جڑے رہیے, لگے رہیے. خاص طور پہ ایٹ دی اینڈ جو چیز آپ کو پے آف کرتی ہے وہ کنسسٹنسی ہے, اور جو لوگ
آپ کے آس پاس ہوتے ہیں جو آپ کو کہتے ہیں لگے رہو، وہ زیادہ آپ کے لیے آپ کے لوگ ہوتے ہیں. تو ہمیں کامنٹس میں آگاہ کرتے رہیے گا جو بھی آپ کے کوئی کویشچنز ہو، کنسرنز ہو، کوئی اسپیسیفک ایریاز ہیں دیٹ یو وانٹ اس ٹو ایلیبریٹ مور اپون، تو ہم نیکسٹ ایپیسوڈس میں ضرور دیکھیں. جب تک کے لیے مجھے اور اب آپ کو اجازت دیں. خدا حافظ.